बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद है आपको हमारे सहरी ट्रांसमिशन में। मैं हूं आपकी होस्ट यास्मीन खान और आज हमारा एक मौजू है कबूलियत। हम बहुत मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं एक सवाल होता है, क्या मेरा ये नेक अमल कबूल हो रहा है? क्या मेरी दुआ कबूल हो रही है? क्या मैंने ये जो काम किया है वो कबूल होगा या नहीं होगा? ये एक डर, एक सवाल हमारे दिल में रहता है और हर इंसान के दिल में रहता है। तो आज हम इस प्रोग्राम में कबूलियत की घड़ियां जो है बड़ी वो होती है माशाल्लाह, और ये आज हम उलमाए कराम से पूछेंगे। बिल्कुल, आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे कि वो कौन सी घड़ियां हैं कबूलियत की जिस वक्त हमारी खास दुआ कबूल हो जाती है। तो मुझे लगता है मैं भी ये जानना चाहती हूँ और आप भी ये जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा सहरी तक। इसी के साथ साथ सलीम भाई, हमारा किचन सेगमेंट स्टार्ट हो गया है। हमारे साथ जो हमारी फेवरेट शेफ रोजाना होती है नाजिया और उनकी प्यारी सी बेटी फातिमा। अच्छा, हम अभी इसको सस्पेंस में रखे हुए हैं इसलिए कि अगर हम आपको अभी से ही बता देंगे क्या बना रही है तो मज़ा नहीं आएगा। आप, ये हमारी बच्ची है मरियम, फातिमा जो हमें सिर्फ बताएंगी ऐसे इशारों के अंदर कि क्या अभी आप बना रही है, ताकि जो है ना आप बताओ मम्मी के, हम समझे कि आज आपका इशारा हम समझ रहे हो ना। क्या बनाना चाह रही हो, बताओ मम्मी से पूछ के। ठीक है, सही है, चलो। अच्छा, इसको हमारा कैमरामैन ने दिखा दिया कि चीजें बन रही हैं, फिर हम इसको सस्पेंस रखते हैं और बाद में बताते हैं कि क्या बन रहा है। हम अपने मेहमान की तरफ आते हैं। बहुत जैसे सलीम भाई ने बताया कि इतने ख़ास मेहमान आज हमारे साथ हैं और बहुत स्पेशल काम कर रहे हैं, उनके काम के बारे में जानते हैं। सर, हमें पता चला आप कुतियाना मेमन अंजुमन के तहत आप आई थिंक आई हॉस्पिटल कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे भी बताइए और सबको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कुतियाना मेमन अंजुमन ये क्या है? ये हमारी एक, जैसे जब कोई नई सोसाइटी बनती है तो वहाँ एक रिफाई इदारा बनता है। सही है। तो हमारी मेमन कम्युनिटीज़ में ये है कि जहाँ आबादी होती है वहाँ एक छोटा सा इदारा बनता है जो इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम करता है। ठीक है ना। तो 1964 में इस इदारे का मतलब जो हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, कुतियाना आई हॉस्पिटल की, वो अमल में लाया गया, क्योंकि हम जो सराउंडिंग एरिया में हम देख रहे थे कि सेहत की सहूलियात बहुत कम थी। ठीक है। और हमने ये सर्वे किया कि किस चीज़ में हम स्पेशलाइज लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे हार्ट है, जीआई है, बहुत सारे फील्ड हैं, मेडिकल फील्ड में, ऑर्थोपेडिक है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम आई की तरफ आते हैं। आई की तरफ? जी, हमने आई शुरू की है। इसके बाद हमारे पास आई की जो सर्विसेज शुरू में आप समझ सकते हैं कि स्टार्ट में तो बहुत कम होती है ना, तो हमने छोटे पैमाने पे शुरू की, फिर अल्लाह ताला का साथ रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते रहे। अच्छा, ये आई हॉस्पिटल कहाँ है? ये आई हॉस्पिटल जो हमारा है फेडरल एरिया ब्लॉक 3 में, ब्लॉक 3 करीमाबाद पे। जी, ठीक है। आयशा मंदिर और करीमाबाद के दरमियान, आप समझ लें। और यहाँ पे फ्री है टोटल? नहीं, फ्री नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, 1964 में हमारे इदारे का कायम आया गया। इसके बाद 1994 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने सर्वे किया और हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि आँखों का एक जदीद हॉस्पिटल होना चाहिए। तो 1994 में जब हमने इसका स्टार्ट लिया, इसके बाद हमारे पहले मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सलीम साहब थे, हमारे चेयरमैन अहमद चुनैश साहब थे, और हमारी पूरी टीम थी इनके अंडर में। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें आगे बढ़ते गए, और फिर हमने वहाँ पे ओपीडी के बाद सर्जरीज भी शुरू की। अच्छा। जी, पहले हमने एक बिल्डिंग से शुरू किया था, अब इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 कैंपस हैं। माशाल्लाह। ठीक है ना। और हमारे पास डेली की ओपीडी अराउंड 200 पेशेंट पर डे। ओपीडी चार्जेस, जैसा कि आपने पूछा कि फ्री है, तो हम 300 चार्ज करते हैं, जो बहुत मिनिमम है, और जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए फ्री है। अच्छा, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास सर्जरी जो है पर मंथ वो तकरीबन 400 है। तो आप ये बहुत मामूली 400 पर मंथ है। रोजाना 12-15 हमारे पास सर्जरीज हैं। हमारे पास 5-6 आई सर्जन्स हैं। 400 सर्जरी सर पर मंथ, जिसमें कैटेक्स, जिस मोतियाम कहते हैं, वो ज़्यादा है बहुत, और वो ज़्यादातर फ्री भी होते हैं बहुत सारे। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि हम चार्ज बहुत मतलब नॉमिनल प्राइस हैं हमारे, लेकिन वो पेशेंट जो नहीं दे सकते
ان کو ہم 50% یا بہت نان افورڈنگ ہے تو ان کو ہم فری بھی کرتے ہیں. اور اس میں الحمدللہ ہمارے ڈونرز کا بہت ہمیں سپورٹ ہے کہ ہم جو لینس وغیرہ لیتے ہیں وہ ظاہر سکندر بھائی کیا کمپیریزن اگر ہم کریں ایک بہت بڑے ہاسپٹل کو لے کے, میں کسی کا نام لینا نہیں چاہ رہا, نمائش کے اوپر ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے اور جگہوں کے اوپر بھی ہے, ان کا اور آپ کا آئی ٹی کے اندر کیا فرق ہے؟ مطلب اگر وہ موتیا کا آپریٹ کرا رہا ہے تو اس کے اندر کیا کچھ چیزیں مشینوں کا فرق آتا ہے؟ جو مشینری یوز ہو رہی ہے اس وقت آل اوور کراچی, جو یہ سرجری میں استعمال ہو رہی ہے, اسپیشلی فیکو میں زیادہ ہم یوز کر رہے ہیں, اور تمام جگہوں پہ فیکو مشین ہی یوز ہو رہی ہے. پہلے جو سرجریز ہوتی تھیں آج سے 7-8 سال پہلے اس میں اسٹیچز لگتے تھے, اب وہ اسٹیچز فری مشینیں آ گئی ہیں. ہم بھی انہی مشینوں پہ کام کر رہے ہیں. وہی ہمارے جو سرجنس, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسپرٹس ہیں ماشاءاللہ, FCPS ہیں, ڈاکٹر برہان صاحب اور ڈاکٹر اسماء ہیں ہمارے ساتھ, اور ان سے پہلے ہمارے پاس ڈاکٹر جاوید اور ڈاکٹر رفیق صاحب تھے, بہت مشہور ہیں ہمارے ایریا فیڈرل بی ایریا اور گلشن میں. اور دوسری مشینیں بھی اس کے ساتھ جو ہیں, جو ہم لیزرز وغیرہ کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے. تو میری تو آپ سب سے, آپ کے چینل سے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز آپ ہمیں وزٹ کریں, آپ کی جو بھی سجیشن ہے ہمیں دیں, اور ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم اس میں کیا اپ گریڈنگ کر سکتے ہیں, کیا امپرومنٹ کیا کر سکتے ہیں. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ جو آپ 400 کی ایک اوریج بتا رہے, کہ ایسا تو نہیں ایک پیشنٹ جو اگر مجھے آپریٹ کرانا تو مجھے کم سے کم 15 دن کا ٹائم ملے گا, 20 دن کا, 1 مہینے کا, 2 مہینے کا, ایسا چکر تو نہیں ہے؟ اگر آپ چیک اپ کراتے ہیں, خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑتی ہے, میں اپنے ایسی مثال لے کے آ رہا ہوں, اللہ نہ کرے کہ ضرورت, کیونکہ اب میں آپ کے پاس بھیجنا شروع کروں گا. جاوید بھائی کیا خیال ہے, کچھ بھیج کے ہم تجربہ بھی کر لینا, مطلب تھوڑا کسٹمر فیس کام لے رہے ہیں, اچھا ان کا کام ہے, اور سوشل طور پہ انہوں نے کافی اپنا ہم اسٹارٹ سے ہی آئی ہاسپٹل میں ہوں, میں اور رفیق صاحب, ہاں اسکول میں زیادہ رفیق بھائی دیکھ رہے ہیں, میں آئی ہاسپٹل کی طرف. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ضرورت ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل سرجری جلد ہونی ہے کیٹریکس کی, اگر آ رہا ہے اور ڈر ہے کہ خدا نخواستہ خراب نہ ہو جائے مزید آپ, تو ہم ویری سیکنڈ ڈے کر دیتے ہیں. ہمارے پاس لیب ٹیسٹ بھی ہم وہیں پہ کر لیتے ہیں, جیسے شوگر لیول, ہیپیٹائٹس بی سی اسکریننگ جس کو ہم کہیں گے عام لفظوں میں, اس کے بعد ہم اس کا آپریشن کی طرف کرتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہماری ایک بلڈنگ جو ہے اس میں ہم نے صرف OPD رکھی ہے 240 اسکوائر یارڈ میں. اچھا, ٹھیک ہے نا. اور ایک بلڈنگ جو ہم نے رکھی ہے اس میں ہمارے پاس صرف ٹیسٹ اور سرجریز. اچھا, ہمارے ایکوپمنٹ اور جو چیزیں ٹیمپریچر مینٹین ہم رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں پرووائڈ کریں. تو الحمدللہ ہمارا سکسیس ریٹ بہت اچھا ہے الحمدللہ. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 400 سرجریز کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا ہم پہ ٹرسٹ ہے. اور یہ نہیں کہ صرف پور پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے پاس افورڈنگ پیشنٹ بھی آتے ہیں. میں نے خود اپنا آپریشن وہیں سے کرایا ہے, میری والدہ کا وہاں سے ہوا ہے, اور فیملی ممبرس. یہ سب سے بیسٹ بات ہوتی ہے اگر ماشاءاللہ آپریٹ کیا. کیونکہ ہمیں جو بتایا گیا کہ ہمیں ایسا ادارہ بنانا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن سے ہو یا ہیلتھ سے ہو, کہ ہمارے بچے پڑھیں اسکول میں, اور اگر ہاسپٹل ہے تو ہم خود وہاں ٹریٹمنٹ کریں. یہ نہ ہو کہ ہمارا ہاسپٹل تو گھر کے ساتھ اور ہم جا رہے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں. یہ بہت اچھی بات ہے. مزید اور گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ ہے رفیق پکادی صاحب, یہ جوائنٹ سیکرٹری قطیانہ میمن انجمن کے, اور اکیڈمی ایک ایجوکیشن کی طرف بھی ان کا بہت بڑا رجحان ہے. کب آپ نے یہ چارج سنبھالا, اور اس وقت کیا تھا, کیا پوزیشن تھی, اور اب کیا پوزیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وینس ٹی وی کا بہت مشکور و ممنون ان کے CEO کا اور آپ کی ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا, اور ہمارے ادارے قطیانہ میمن انجمن کے جو تعاون سے چل رہے ہیں, جو اس کے توسط سے جو کام ہو رہا ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے ہمیں موقع دیا, اس کا شکریہ. میں تو 94 سے ہوں اس قطیانہ میمن انجمن سے. آن آف رہا, بیچ میں بریک ہوا, پھر چلا, پھر واپس آ گیا. اور قطیانہ ہاسپٹل میں بھی ہمارا جو ہے وہ احمد چنائی کے ساتھ وہ ساتھ رہا, اور قطیانہ میمن ایسوسیشن کے ممبر بھی رہے ہم. تو جو ایجوکیشن کے حوالے سے میں بات کروں تو تھوڑا سا میں اضافہ آپ کو ذرا بیک میں لے جاؤں گا. جیسے سکندر صاحب نے کہا کہ 1964 میں یہ مائگریٹ ہوئے ہم, جب یہ کالونی آباد ہوئی تو وہاں ہمارے اکابرین کو بھی یہ محسوس ہوا کہ یہاں کوئی صحت کے حوالے سے بھی کوئی کام ہو. تو اس پیمانے پہ بہت کم لوگ تھے اس آباد کاری میں, تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں ڈسپینسری ایک قائم کی. سب سے پہلے ڈسپینسری قائم کی. وہ ڈسپینسری کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہم. پھر یہ علاقہ محلہ جو ہے
پہلے ہم انجمن کے، میں آپ کو بتا دوں، پہلے ہمارا یہ ادارے کا نام تھا کتیانہ محلہ کمیٹی، پھر یہ محلے سے کالونی سے پھر علاقہ بنا، تو اس کی ضرورت کے پیش نظر ہم نے اس کو نام چینج کر کے کتیانہ میمن انجمن کیا پھر اس کو. تو یہ اس ضرورت کو محسوس کرتے کرتے، ضرورت تو بہت ساری تھی، ادھر ہرڈل بھی تھے، فنڈ کے مسائل بھی تھے، تو ہم نے پھر جو ہے نا 2000 میں، سن 2000 میں اسکول کا بنیاد رکھی ہے ہماری جو ہے، اور الحمدللہ پھر وہ کامیابی کے ساتھ ایک ماڈرن اسکول جو سراؤنڈنگ ایریا میں، آپ فیڈرل بھی ایریا میں اگر دیکھیں گے کسی بھی اسکول میں، تو اگر ہمارے پاس فوٹوز ہوتے تو ہم آپ کو دکھا دیں. میٹرک تک ہے؟ جی میٹرک تک ہے؟ جی. تو بہت ہی ماڈرن طریقے سے ہمارے ایم ایچ اس وقت ہمارے سربراہ تھے، انہوں نے بڑا اچھا ڈیزائن کروایا، سب کچھ کیا، اور آج الحمدللہ ہمارے 3 کیمپس ہیں اسکول کے، جو مختلف مراحل میں ہوتے گئے، اور اب جو ہے اس وقت جو ہے تقریباً 2200 طلبہ طالبات اس میں جو ہے زیر تعلیم ہیں، اور ان کی جو اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے ڈریسز کے اگر مسائل ہوتے ہیں، جو نیڈی بچے ہوتے ہیں، ان کو ہم کیا آپ نے اسٹیٹس کیا بنایا ہوا، کیا کہتے ہیں ایڈمیشن ابھی اوپن ہوتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس میں بڑی پرابلم کے بعد جو ایڈمیشن لیا جاتا ہے؟ میں نے سنا الحمدللہ ہمارے اسکول کا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم آج تک صرف مونٹیسری کے علاوہ جو اسکول جو روم جو ہمارا اسپیس نکلتا ہے نا فرسٹ مونٹیسری کا، اسی کلاس کا ہم ایڈمیشن لیتے ہیں، باقی ہمارے کوئی نہیں ہے اس میں، ایڈمیشن فل ہوتا ہے. ایڈمیشن فل یاسمین ان کے یہاں پہ گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے، ایک پوری فل کلاسز ہے، کہیں ایک یا دو آگے پیچھے ٹرانسفر ہوئے، ایڈمیشن ایک دو ٹرانسفر ہوئے تو جا کے گیپ ملتا ہے کسی کلاس میں، اور نہیں تو وہ ویٹنگ لسٹ میں ہی ہوتا ہے. تو رفیق صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اتنے بیزی ہو جاتے ہیں، ہیرو بن جاتے ہیں. ابھی ہے سکندر بھائی پھر یہ رفیق بھائی وغیرہ ہیرو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کو تلاش کرنا مشکل ہے، سارا فلو چل رہا ہے کہ وہ بچے ڈراپ آؤٹ ہی نہیں ہوتے. بالکل. جی جی الحمدللہ. جو ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں اس کو پھر ہم جو ہے وہ اس میں سے ہم لے لیتے ہیں، وہ بھی چند ہوتے ہیں، وہ ویٹنگ میں رکھتے ہیں، ویٹنگ میں رکھتے ہیں ان کو کہ بھئی اگر اسکول کے اندر اسپیس نکلا کلاس کے اندر تو ہم ضرور آپ سے. نہ صرف یہاں بلکہ کھارا در کی پوزیشن بھی ایسی ہے ان کی، ماشاءاللہ ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ نو ڈاؤٹ بہت اعلیٰ قسم کا ہے. کھارا در کے حوالے سے میں تھوڑا سا رفیق بھائی ایڈ کر دوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا نیوز میں کہ ناسا نے امریکہ کو جو ہے یہاں سے 4 یا 5 اسکول سلیکٹ کیے تھے، الحمدللہ اس میں ہمارے 2 اسکولز تھے، کے ایم اے کے 2 اسکول تھے، زبردست. اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز. یہ ناسا دیکھو ہم تو سمجھ رہے ہیں یہ ناسا ہے کیا، ذرا سا ہمارے ناظرین سائنسی ادارہ ہے، وہ اس کا وہاں سے امریکہ سے اس کو وزٹ کرواتے ہیں، تو وہ انہوں نے ہمارے اسکول کے بچوں کو بھی اڈاپٹ کیا، وہاں انہوں نے اسکالرشپ دی، وہاں گئے وہ، اور انہوں نے وہاں سے باقاعدہ ان کو بلایا گیا باقاعدہ. جی جی امریکہ وہاں ٹریننگ کرتے. ہاں مجھے پتا ہے، ماشاءاللہ آیا تھا جاوید صاحب تو ہمارے ایکسپرٹ ہیں. جاوید صاحب کی طرف آتے ہیں اور پھر مزید اور بھی آپ سے سوال ہوتے ہیں. جاوید صاحب ایک ایسا نام جو میمن برادری کے اندر ایک مقام ہے، الحمدللہ کوئی بھی شخص اگر جاوید میمن جو ہے نا کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، اللہ نے وہ عزت دی ہے کہ کوئی شادی ایسی نہیں ہے، کوئی برادری کا کوئی ایسا فنکشن نہیں ہے، کوئی ایسے ایوارڈ کی سیریمنی نہیں ہے، کوئی بڑی سے بڑی میٹنگیں نہیں ہیں، چاہے پاکستان ملک پاکستان سے باہر بھی، دبئی جہاں بھی، کہ جاوید میمن کو انوائٹ نہ کیا ہو. اللہ نے بہت عزت دی ہے، بڑا ریسپیکٹ دیا، اور ہر شخص ان کو بڑی پیار سے محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ان کا ایک وہی جداگانہ سا الگ سا ایک مزاج ہے کہ ہر شخص سے بہت پیار سے محبت سے ملتے ہیں. اور ایک یہ میمن ٹائمز چلا رہے تھے اس وقت جب جو ہے یہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا وغیرہ کچھ نہیں تھا، اس وقت سے یہ لے کے چل رہے تھے، کیونکہ پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ یہ آ چکے، ہم نے اس حوالے سے تو اور بھی معلومات حاصل کر لی تھی. اب جاوید بھائی کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت اگر میں تھوڑی سی میڈیا کی بات کر لوں، میڈیا اپنے اس کردار کے حوالے سے کہاں سچ کر رہا ہے اور کہاں جھوٹ کی طرف زیادہ رجحان ہے، کس طرف زیادہ رجحان ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ ایک اور سوال میں یہ کر لوں کہ ہم اکثر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ایک ہیڈنگ ہی چل رہی ہوتی ہے، اور جب اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ کچھ خانیاں دوسری ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ بیچارے جس کو پڑھنا آتا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ اس کے 2-3 مہینے پرانی جو وہ ویڈیو ڈال کے اس کو پھر جب اوپن کرتے تو ایسی کہانیاں آتی ہیں، اور لوگ اپنا ٹائم برباد کر کے پھر اس کو گالیاں ہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن کیا یہ ساری چیزیں کیا چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیم بھائی دیکھیں، ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ تیسری دنیا کے ایک ملک ہے اور ترقی پذیر ممالک میں ہے، لیکن ہم اس کو ترقی پذیر کہہ نہیں سکتے.
ہم تو پستی کی طرف ہیں. جو حالات ہیں, جو صورتحال ہے, جو انٹرنیشنل حالات ہیں, وہ ہمارے یہاں کس طرح کے ہیں سب لوگ اندازہ ہیں ان کو. اچھا, ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو ہمارے یہاں ایک تو علم کی کمی ہے. اچھا, جو علم ہے وہ ناقص ہے. جو لوگ جانتے ہیں تو وہ میرے جیسے لوگ ہیں کم جانتے ہیں, اور فیصلے انہی کے ہاتھ میں سے. تو اس ممالک میں اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ سوشل میڈیا پہ جو ہم کلک کرتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے, تو دیکھیں یہ ایک مافیا ہے پورا. یہ پورا ایک چین ہے, اور اس کو سب جانتے ہیں, سب جو تھوڑے بہت بھی شعور رکھتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے. لیکن اس کے باوجود سادہ لوگ, عوام, دیکھیں کوئی کسی پروگرام کے انویٹیشن کا کارڈ ہوتا ہے, کسی راشن لینے کا کارڈ ہوتا ہے, یا کسی اور حوالے سے لوگ اس میں ایڈ چلاتے رہتے ہیں اور لوگ اس میں جاتے رہتے ہیں. اچھا, میڈیا, ایکچوئل میڈیا تو ہے نا, دیکھیں پرنٹ میڈیا تھا, جیسے آپ نے بتایا آپ میرے پاس آتے بھی تھے تو ہم ساتھ ہی خود لکھتے تھے, میں بھی لکھتا تھا. دیکھیں وہ وقت اور تھا. اب اس کے بعد جو ہے سلیم بھائی بہت اچھے لکھتے تھے ماشاء اللہ ہمارے یہاں, اور ریگولر ہمارے پاس مسلسل لکھنے والے تھے. اچھا, تو اب میڈیا جو ہے نا کمرشلائز ہو گیا ہے. جو چینل مالکان ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمرشل ان کا حساب کتاب ہے, اور جو دوسرے پروگرام کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں. تو عوام کی بہبود کے لیے کوئی کام ہو نا, تب تو سمجھ میں آ رہا ہے. کچھ چینل اچھے بھی ہیں, باقاعدہ مذہب کے لیے کام کرتے ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن اکثر ان میں جو ہے نا کمرشل ہو. تو جب تک یہ چیزیں ہمارے یہاں کم نہیں ہوں گی نا, جب تک ہم ترقی نہیں. ایک اور راز بتاؤں, یہ ARY چینل ہے نا, اس کے اوپر بھی ایک پروگرام کرتے ہیں. کس نام سے کرتے ہیں؟ 4-5 سیٹلائٹ چینل سے میرا پروگرام ہوتا ہے ماشاء اللہ. اللہ سلیم بھائی ہمارے پاس ماشاء اللہ ٹچ میں رہتے ہیں ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ چلے کچھ تھوڑا سا ماحول بناتے, نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں. کون سا کلام پیش کریں گے, پھر ہم آئیں گے. ناظرین بھولیے گا مت, آج جو ہمارا موضوع قبولیت کی گھڑی, اب آئے گی بات قبولیت کی گھڑی کی, اور اس وقت کون سی گھڑیاں ہیں اس کا انتظار آپ کو بھی ہے اور ہمیں بھی انتظار ہے. پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے, اور اس کے بعد مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے. جی. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, کیا کہنے ہیں, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, حضور دیں گے ضرور دیں گے, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا, جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا, انہی کی چوکٹ پہ جا کے مانگو, انہی کی چوکٹ پہ جا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, حضور دیں گے ضرور دیں گے, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے, صدا مدینے
سے آ رہی ہے سبحان اللہ. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے گداؤں آنسو بہا کے مانگو گداؤں آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو نبی اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے نبی اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے گداؤں آنسو بہا کے مانگو گداؤں آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قبولیت کی گھڑی کی طرف بڑھتے ہیں اور محسن صاحب سے سننا چاہیں گے وہ کون سی گھڑیاں کون سی ایسی گھڑی ہے محسن بھائی جس وقت ہماری دعا قبول ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ادعونی استجب لکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اچھا سب سے پہلی بات آپ دونوں بھائی اور بہن نے بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا اور یہ ایسا موضوع ہے کہ آج سب سے زیادہ آج امت محمدیہ کو اس کی ضرورت ہے. بالکل کیونکہ اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آج عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے آج وہی وطن وہ دین جو ہے غریب الوطن ہے. ساری بات یہ ہے کہ آج دعاؤں کی حوالے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بس ایک فارمیلٹی ہے دعا مانگ لی جائے دعا کر لی جائے اور ایک طریقہ کار ہے بھائی عبادت کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں. لیکن نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا هو العبادہ دعا خود ایک عبادت ہے. اب معلوم یہ چلا کہ اب مسلمان نماز پڑھے تو عبادت روزہ رکھے تو عبادت حج کرے تو عبادت یہ تو عبادت ہیں لیکن جو دعا کر رہا ہے وہ بھی عبادت ہی کر رہا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں تو کوئی ایک فارمیلٹی ادا کر رہے ہیں بلکہ آپ عبادت کر رہے ہیں. اور عبادت کیسے کر رہے ہیں حضور اکرم فرماتے ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے اور اگر قبول نہیں کرتا نا تو اللہ کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ بات یاد رکھیے گا. بہت سے کہتے ہیں یار ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوئی اسے یہ نہیں نظر آیا کہ آنے والی جو مصیبت تھی اللہ نے وہ مصیبت تم پر نہیں ڈالی. یہ حدیث ابو داؤد شریف کے حدیث فرماتے ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو دعا کی وجہ سے جو وبا نازل ہوتی ہے اللہ اسے بھی روکتا ہے جو نازل نہیں ہونے والی ہوتی ہے اللہ اسے بھی روک لیتا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ قبولیت کی گھڑی اللہ تعالیٰ ہر بندہ مومن کی دعا کو قبول فرماتا ہے. لیکن بات اتنی سی بہن اور بات اتنی سی سلیم بھائی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ دعا بہتر نہ ہو اللہ اس وقت وہ قبول نہیں فرما کر اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرما دیتا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ دعا آپ نے فرمایا کہ کون سے وقت کی جائے کس وقت کی جائے. بس مختصر سی بات یاد رکھیے گا. سب سے پہلے تو اگر کسی کے نصیب جاگ گئے
کعبے پہ پہلی نظر جب پڑتی ہے سبحان آپ جو دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. پہلی نظر سے مراد کیا کہ وہ پہلی دفعہ عمرے پہ پہلی دفعہ جو عمرے پہ جائے گا اور پہلی نظر پڑے گی، پہلی مرتبہ اس نے جو ہے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، تو پہلی مرتبہ جب وہ خانہ کعبہ کو دیکھے گا تو کیا ہوگا، اس کی اس دعا کو قبولیت کی گھڑی جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. دوسری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ جب حاضر ہوگا تو فرمایا گیا ہے اظلموا انفسہم جاؤکا. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو ایک کام کرو، حضور کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور پھر اللہ سے استغفار کرو، اور رسول اللہ بھی تمہارے لیے اس کی سفارش استغفار کر دیں. تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کو تم توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان پاؤ گے. معلوم چلا کہ اگر آپ روضہ رسول پہ بھی حاضر ہوتے ہیں تب بھی آپ کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. اور ایک بات، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، ہر رات اللہ تعالیٰ جو آپ سحری کرتے ہیں پہلے آسمان پر اپنی رحمت کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو چاہے اس میں فراوانی کر دوں، کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ میں اس کی عمر کو دراز کر دوں تو میں کر دوں. تو اب ہر رات اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، بس بندے کے اوپر ہے کہ بندہ کب مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے جمعۃ المبارک وہ گھڑی ہے جب آپ ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے. ایک اور بات بتاؤں، دعائیں لگتی کن کن کی؟ حدیث میں آتا حضور فرماتے ہیں ماں باپ ایسی دولت ہیں، وہ اگر اولاد کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ فوراً سے قبول فرما لیتا ہے. اور اسی طریقے سے ماں تو ہر وقت دعا کرتی ہے، حضور نے فرمایا اگر باپ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، فوراً ہی اسے قبول فرما دیتا ہے، اور دعا بھی اور دعا بھی. اب ایک اور بات بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. مغز میں مراد کیا ہوتا ہے کہ اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کر لیں لیکن دعا اپنا کریں، حضور فرماتے ہیں اللہ کو دعا اتنی پسند ہے کہ اگر آپ دعا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کرے گا، دوسری امت کو لائے گا، اور وہ اللہ سے مانگے اور اللہ انہیں عطا کر دے. آپ میری بات سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے دعا کو مانگنا، کیونکہ وہ رب ہے، وہ چاہتا ہے بندہ مجھ سے مانگے، اور انسان بندہ ہے، بندے کا کام ہے رب سے مانگنا. پھر ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، یہ مثال بڑی اہم ہے اور ہمارے پڑوسی ملک کی میں بتاؤں کہ دعا کا اثر کیا ہوتا ہے. ایک مسلمان کے پاس کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مسلمان کا مومن کا ہتھیار ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا ہتھیار کب استعمال کرتے ہیں ہم؟ کسی جنگ میں، کسی بھی چیز میں. ہتھیار جب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں خطرہ ہو، بالکل، جب مشکل ہو، اور تب ہمیں لگتا ہے کہ یار اب ہتھیار استعمال کرو ورنہ نقصان خود کو پہنچ جائے گا. تو اب مراد یہ کہ ایک مسلمان جس کے پاس آج بے بس ہے، مال و دولت نہیں ہے، غریب ہے، پرور ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے پاس ایک ہتھیار ہے، وہ اپنے رب سے مانگے اللہ عطا فرمائے گا. کیسے؟ یقین مانے، اللہ نے فرمایا تم مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں. ڈاکٹر احمد بہت بڑے سرجن گزرے ہیں ایک ہمارے پڑوسی ملک کے. وہ اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا میرے ساتھ ہوا، اور میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قبولیت کی بات جو آپ نے کی اس پر یقین رکھتا ہوں کہ میں ایک ایوارڈ کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا. تو میں نے فلائٹ بک کی. جب میں نے فلائٹ پہ میں چڑھا تو بارش تیز ہو گئی، تو مجھے جس شہر جانا تھا اس شہر کے بجائے میں دوسرے شہر اتر گیا. اب جب میں اترا تو میں نے کہا اب دوسری فلائٹ کا میں کر ملے گی، حالات ایسے نہیں کہ بارش کے ہم فلائٹ وہ کرنے. تو نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ ہم اگر بس سے ٹریول کریں یا گاڑی سے ٹریول کریں تو کتنی دیر پہنچ جائیں گے؟ انہوں نے کہا 4 گھنٹے لگیں گے. انہوں نے ٹھیک ہے، انہوں نے گاڑی کا بندوبست کیا، ٹریولنگ شروع کی. ڈاکٹر عامر لکھتے ہیں کہ جب آدھا راستہ ہو گیا تو ایک ایسا علاقہ آیا جیسے گاؤں دیہات والا، وہاں وہ گاڑی خراب ہو گئی. اب میں پریشان کہ اب کیا کروں، بھوک بھی لگ رہی. تو میں نے چلو یار سامنے، اور میرا موبائل بھی چارج نہیں تھا، ایک چھوٹا سا مکان دیکھا جس کی لائٹ جل رہی تھی. میں چلو ان سے جا کر کچھ پوچھتا ہوں، کچھ کھانے پینے کو بھی ہوگا تو مسافر، اور یا میں اپنا موبائل چارج کر لوں گا. دروازہ کھولا، ایک بوڑھی عورت نکلی. اس نے کہا جی بیٹے، فرمایا اماں میرا موبائل تھوڑا چارج کرنا ہے تو، اور میں بس مسافر میں ابھی نکل جاؤں گا، مجھے 10 منٹ دے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. وہ بڑے محبت سے لے کر آئیں، انہیں بٹھایا. جس بیڈ پر انہیں بٹھایا اس بیڈ کے اگلی جانب ان کا ایک بیٹا تھا جو کہ پیرالائز تھا، محتاج تھا، اور اس کا علاج ایک ہی ڈاکٹر کے پاس تھا، اور وہ ڈاکٹر اس شہر سے زیادہ بہت دوسرے شہر میں رہتا تھا، اور اس کی جو فیس تھی کئی گنا زیادہ تھی. اب یہاں کے ڈاکٹر نے کہا تھا
کہ بھائی تم نہ ڈاکٹر کے بعد اگر نہیں جاؤ گے تمہارا بیٹے کا علاج نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں جانے کی تو شہر جانا پڑے گا، پھر وہ ڈاکٹر کی فیس ادا کرنی پڑے گی، پھر تم ہوگی۔ تو اس نے کہا اچھا، تو وہ ڈاکٹر کیا تھا؟ اس ڈاکٹر کا نام اس بڑھے نے بتایا ڈاکٹر احمد ہے۔ فرمایا کہ اس کے پاس اس کا علاج ہے۔ اس ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آئے، تم نے پھر کیا کیا؟ فرمایا میں روز رات کو اٹھ کر اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، مولا میرے پاس مال نہیں ہے، میں جہاز میں سفر نہیں کر سکتی، میں دوسرے شہر نہیں جا سکتی، لیکن مولا تو ہواؤں کے رخ کو بدل سکتا ہے، تو کر سکتا ہے وہ کام جو میرے نصیب میں نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا اور ڈاکٹر کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ مولا نے تیری بات سن لی، وہ ڈاکٹر احمد آج یہاں تیرے گھر موجود ہے۔ معلوم یہ چلا کہ اس نے بتایا کہ تیری دعاؤں نے اس آندھی کو، اس جہاز کو روک دیا، ماں تیری دعاؤں نے اس گاڑی کو روک دیا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے بیٹے کا علاج میں کروں گا۔ تو دعا اتنی طاقت رکھتی ہے، بات کیا ہے؟ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تم اللہ سے مانگنا تو سیکھو۔ اللہ فرماتے تم اللہ سے اگر ایک سوئی بھی مانگو گے نا، اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضور، کچھ اس طرح کے وہ چیزیں بھی، بالکل نو ڈاؤٹ آپ نے جو چیزیں بتائی، کچھ ایسے لمحے بھی ہوتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ کعبے پہ پہلی نظر، اسی طرح کے کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر قبولیت کا وقت ہو؟ بہت بالکل۔ دیکھیں سب سے ایک اہم بات، اثر کے بعد کے جو دعائیں ہیں، آپ اس وقت کوئی دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی یا شوہر دونوں اگر جائز بات پر بیوی اپنے شوہر اس کو کچھ کہہ رہا ہے اور وہ زبان دراز نہیں کرتی بلکہ اس وقت اللہ سے دعا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بیوی کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر جائز بات پہ اگر اپنی بیوی کی بات سنتا ہے اور اس وقت دعا کرتا ہے، اللہ اس کی بھی دعا فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر استاد مثال کے طور پر اگر آپ کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کو دل سے دعا دے دے تو بھی اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور آپ نے وقت کی بات کہی، شب قدر، شب برات، شب معراج، اور بالخصوص یہ جو لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے جسے چاند رات کہتے ہیں، آپ اس رات اللہ سے دعا کریں تو اللہ لازمی قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہ جو ایک جملہ کہا تھا نا ہمارے پیارے نعت خواہ ہمارے ستار بھائی نے، جو مانگنا ہے نا میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگے۔ یاد رکھیے گا جب تک دعا میں درود نہیں ہوگا اللہ قبول بھی نہیں فرماتا، اور ہم تو ناقص ہیں، شاید حضور کی نسبت سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، کیونکہ تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگی دنیا ہوتا۔ کیا بات ہے۔ کچن سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ذرا سا پوچھ لیتے ہیں کیا سچویشن ہے۔ کچن سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ سلیم بھائی پہلے ان کی بات سنیں۔ کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے توفیق اگر ہو جائے کسی عبادت کی، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بات جو جملہ کہا ہے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ توفیق سے مراد یہ کہ آج آپ بھی دیکھتے ہوں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے، دعا کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے جملہ کہا، حقیقت بات ہے توفیق سے مراد یہ کہ آپ نے فارمیلٹی، میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، آپ نے بھی اٹھا لیا، اور ہم دعا کر رہے ہیں۔ توفیق سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ لا ينظر علی صورکم لا ينظر علی اجسامکم ولکن ينظر علی قلوبکم۔ اللہ دیکھتا کیا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے تمہارے دل کو، اور قرآن نے فرمایا کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری جو شہرک ہے نا، شہرک اس سے بھی قریب ہے۔ جب اللہ اتنے قریب ہے پھر سنتا کیوں نہیں ہے؟ وہ وجہ یہ توفیق ہے۔ جب آپ اللہ سے توفیقات کے ذریعے مانگتے ہیں تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ پھر رد نہیں کرتا۔ بات یہ حضور فرماتے ہیں، اور بلکہ ہمارے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے نا تو رونے جیسی شکل بنا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ یقین مانو تم رونے جیسی شکل بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس رونے کو اتنا پسند ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، براق جب میرے آقا سفر پہ جاتے تھے معراج پر تو ہزاروں براق تھے، بہت خوش تھے، لیکن میرے نبی جس براق پر سوار ہوئے وہ رو رہا تھا۔ کیوں رو رہا تھا؟ کہ کاش مجھے یہ قسمت مل جائے کہ حضور مجھ پر سوار ہو جائے۔ تو اللہ کو رونا پسند ہے، اور یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے تو آبشار اور چشمے جاری جاتے ہیں، لیکن تمہاری آنکھیں اتنی سخت ہو گئی کہ ان میں آنسو نہیں نکلتے۔ تو اللہ کو آنسو اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں، یہ آنکھ سے آنسو گرنا اتنا پسند ہے کہ جیسے ہی گرتا ہے اللہ اس آنکھ کے آنسو کو
اتنا پسند فرماتا ہے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے نا، بندہ اتنا بھی آنسو گلا دے اللہ گناہوں اور توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت یہ جو آنکھوں سے اپنے رب کے آگے رونے سے جو آنسو نکلتے اسے صاف کر لیا جائے یا گرنے دیا جائے؟ ہے دیکھیں بات یہ ہے، جہاں جہاں وہ آنسو گریں گے نا، وہ مخلوق، وہ جگہ، وہ زمین اس کے لیے دعا کرے گی۔ کیا بات ہے، کتنی بڑی بات۔ بات یہ نہیں ہے کہ آنسو، کیونکہ یہ اللہ کے خوف سے گرے، ان آنسوؤں کا بدل عام آنسوؤں سے آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ اللہ کے خوف سے گرے، اور جب اللہ کے خوف سے گرے تو اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے اپنے رب سے ڈرتا ہے اللہ ایک نہیں 2 جنتیں دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک بات اور کہ سوال کرنا چاہوں گا، جی سوال تو نہیں، اسی کو اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ ہمارے علم میں تو شاید نہ آئی بات، آپ کے توسط سے ایک بات جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ ویسے تو ہم سنتے ہیں کہ قبولیت کی گھڑی میں یہ دعا مانگو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن آپ نے میاں بیوی کے درمیان جو بات آپ نے دعا کی بات بتائی، یہ میرے لیے بہت نہیں ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ آپ کے توسط سے یہ بات میرے علم میں اضافہ ہوئی۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے جیسے کہا کہ رب تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے جب عبادت کرتا ہے اور بندہ نہیں مانگتا، تو کسی جگہ میں نے بھی پڑھا ہے، سنا ہے، اس کو ذرا آپ اس کی تصدیق کر دیجیے گا کہ رب تعالیٰ بندہ جب دعا مانگ رہا ہو، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی ان کو، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ مزدوری کی ہے اس نے، اس سے مزدوری نہیں لی۔ یہ جملہ یہ علماء کرام فرماتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ حضور حدیث کیا ہے، وہ فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھے اور نماز کو احسن و خضوع سے نہ پڑھے تو اب وہ نماز اللہ کپڑے میں لپیٹ کر واپس بول دیتا ہے، اس کو واپس دے دو کہ یہ نماز مجھے قبول نہیں، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، نہ فرشتوں کی، نہ جنات کی، نہ انسان کی، وہ قادر مطلق ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے بندہ میرا ذکر کرے۔ کیوں؟ یہ قرآن کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رفیق بھائی، ابھی آپ اللہ کہیں گے نا، اللہ آپ کا 70 بار نام لے گا، جی میرے بندے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اور پھر آپ نے ایک جملہ کہا نا کہ دعا، حضور کی سنت کیا ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ کھول دیتے ہیں، کیوں؟ وجہ یہ کہ جب رحمت برستی ہے نا تو وہ رحمت آپ کے ساتھ ساتھ نیچے زمین والوں پہ بھی برستی ہے، اور کسی چیوٹی پہ برسے، کسی پرندے برسے، کسی حساب ارض پہ برسے، وہ بھی دعا کرتی کہ یا اللہ یہ تحری رحمت اس بندے کے وسیلے سے آئی ہے۔ بات اتنی سی ہے۔ کچن سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ جی فاطمہ بتائیے، ریسیپی ریڈی ہو گئی ہے؟ ماشاءاللہ بس پکنے والے ہیں۔ اچھا کیا بنا رہی ہے؟ اب لوگوں کو بتا دیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ مٹن اخنی بنا رہی ہیں۔ مٹن اخنی، اچھا یخنی نہیں محسن بھائی، اس میں مجھے کیا اخنی، میں پوچھنا اس سے چاہوں گی یہ کیا ہے؟ میں تو یخنی سنی، یخنی سنی تھی میں نے تو، کہ میمنی ڈش ہے یہ بیٹا اکنی ہے نا، اکنی ہے نا، اخنی، ہمارے اکنی کی کہتے ڈش ہے ہیں بھائی۔ یہ تو ہماری مطلب میرا برادری سب دعا قبول ہو گئی ماشاءاللہ۔ یہ پہلے کہا تھا کیا کمال ہو گیا، زبردست، مطلب ریڈی ہو گئی، لیکن آپ بتاؤ تو صحیح کیسے بنائیں، کس طریقے سے بنائیں، ہمیں بھی پتہ چلے۔ پہلے تیل ڈالا، پھر اس میں انین ڈالے، اور پھر اگر وہ براؤن ہو جائے پھر ٹماٹر، پیاز دوبارہ ڈالا، پھر ٹماٹر، پھر ادرک لہسن کا پیسٹ، اور پھر ہلدی، سونف، کٹی ہوئی لال مرچ اور گرم مسالہ، سونف، اور وہ ہوتا ہے نا، اچھا یہ ماما کو کہہ رہی ہے تھوڑا آہستہ آہستہ بتاؤ تاکہ میں، ماما بھی تیز اسپیڈ میں جا رہی ہیں۔ کالی مرچ ہوتی ہے نا، اور وہ لونگ، ہاں لونگ، اور پھر یہ پک جائے نا، پھر اگر تیل وہ سوکھ جائے پھر اس میں دوبارہ پانی ڈالنا ہے، پھر دھنیا، ٹماٹر، نیمبو، مرچ اور پودینہ، پھر چاول ڈال کے اگر وہ پک جائیں پھر آلو گوشت بھی ڈالنا ہے، اور پھر پک جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر کھانا بھی ہے، کہتے ہیں ہم دونوں مل کے کھائیں گے، یوں بول رہے ہیں نا؟ نہیں، وہ کہہ رہی ہے اشارہ میں جو سمجھ پائی، وہ کہہ رہی ہے آپ آلو بھولائیں، تو اس کی مما کہہ رہی ہے تم بھول کیا گیا، ایسی یہی بولا نا؟ ارے واہ بھائی واہ، اتنا سمجھ آیا مجھے، یاسمین آپ کو بھی مقصد یہ کہ اشاروں کی زبان سمجھ آ گئی مجھے دیکھتے دیکھتے، اس نے فوراً اپنی مما سے کہا۔ اتنے دنوں سے دیکھ رہے، کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت سمجھ میں آنے لگ گئی ہے نا فاطمہ؟ جی کتنی دیر میں تیار ہو جائے گی؟
15 मिनट में। चलो 15 मिनट के अंदर आप तैयारी करो और फिर हम गुफ्तगू करते हैं और यहाँ लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगाम रमज़ान की सहरी ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान सलीम सातियानी आपको खुश आमदीद कहता है। और मैं अपने वो नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को ना सिर्फ कराची पाकिस्तान बल्कि दुनिया के जहाँ जहाँ ममालिक के अंदर इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, और ख़ास तौर पर हमें जो सोशल मीडिया के अंदर जो हमें मैसेजेस आ रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी, और वो ये कह रहे हैं कि आपके मौजू बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े अच्छे होते और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम उलमा कराम की ज़बानी आपको उनसे मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ ताकि वो जो ऑथेंटिक बात है वो आप तक पहुँचे। क्योंकि और आपको सबको पता है कि इंशाअल्लाह ताला कल जो है हम हज़रत अली करम अल्लाह वजहू के हवाले से प्रोग्राम करेंगे। और आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर घर हर शख्स की ये ज़रूरत है, क्यों ना हो ये, क्योंकि मौजू हमने जो इंतखाब किया वो है ही ऐसा कि हर शख्स चाहता है कि ये कब होगा, कैसे होगा और किस तरह होता है। इसके ऊपर आज हम बात करने लगे। वो मौजू मैं आपको आप इब्तिदा में ही बता दूँ और इसके बाद, क्योंकि आज का जो पैनल है हमारा माशाल्लाह सोशल हवाले से भी है, ये हॉस्पिटल की खिदमत करते हुए भी हैं, ये एजुकेशन की खिदमत करते हुए भी हैं और ये मीडिया की खिदमत करते हुए भी। और आज हमारे साथ सना ख्वां भी बहुत प्यारे से आवाज़ के साथ हमारे साथ मौजूद है। और मुफ्ती साहब से तो आप हमेशा उनसे बड़ी सहर अंगेज़ गुफ्तगू सुनते हैं। वो सारे के सारे लोग जो है हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है और ख़ास तौर पे हमारी को होस्ट यास्मीन भी आज उसी माशाल्लाह तबीयत ख़राब है लेकिन उसके बावजूद भी वो आज हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनी हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि आज जो मौजू मैं आपको इब्तिदा में बता दूँ कि आज जो हमने मौजू का इंतखाब किया वो है कबूलियत की घड़ी। कबूलियत की घड़ी यानी कब किस वक्त कबूलियत की घड़ी होती है, उस पर हम बात करेंगे। और मैं आगाज़ कर रहा हूँ कि हमद उसकी जो शेर से भी करीब है और दुरूद व सलाम उस पर कि जिसका जिक्र हर दर्द का तबीब है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज पैगाम रमज़ान की इस पुरनूर महफिल में इस लम्हे की बात करेंगे जिसका इंतज़ार ज़मीन से लेकर अर्श बरी तक होता है। वो लम्हा जब बंदा अपने रब के सामने दामन फैलाता है और आसमान से रहमतों की बारिश होती है। वो लम्हा जब ज़मीन की खामोशी अर्श के शोर से जा मिलती है। वो साहत जब दुआ के हुरूफ को कबूलियत का परवाज मिलता है। कबूलियत की घड़ी महज एक वक्त नहीं बल्कि ये रब की बेपनाह मोहब्बत का एक मौका है। दुआ का हो आलम और आंखों में हो नमी, दुआ का हो आलम और आंखों में हो नमी, टल जाएगी पल भर में हर एक कमी। कबूलियत की घड़ी है वो रहमत का है साया, खुश नसीब है वो जिसने रब को मनाया। बरस रहा है नूर और छा रहा है गमार, कबूलियत की घड़ी का है करो अब इंतजार। हाथ उठें दुआ को और दिल में हो करार, पलट जाएगी किस्मत मिटेगा इंतशार। खाली ना जाएगा कोई भी उम्मीदवार, रब की रहमतों का खुला है आज दरबार। मांगने का सलीका हो तो अर्श भी झुक जाता है, मांगने का सलीका हो तो अर्श भी झुक जाता है। खुलू से दिल की पुकार पर खुदा भी सुनता है। क्या हमने इन कीमती घड़ियों को पहचाना है? क्या हम सिर्फ अपनी दुनिया मांग रहे हैं या उस रब को मांग रहे हैं? हम सिर्फ अपनी दुनिया मांग रहे या उस रब को मांग रहे जिसकी रजा में दोनों जहान की कामयाबी है। अफ्तार के वो आखिरी लम्हात, सहरी की वो खामोशी और तहज्जुद का वो सुकून कब दस्तखत दे जाए कि बाबे कबूलियत खुल जाए। सहरी का वो आखिरी पैर जब कायनात सजदा रेज होती है और अफ्तार का वो लम्हा जब प्यास इबादत बन जाती है। यही तो वो घड़ियां हैं जहाँ तकदीरें बदल जाती है। क्या हमने इन लम्हात की कदर की या हम दस्तरख्वान की रौनकों में इस हकीकी रौनक को भूल तो नहीं गए? नाज़रीन याद रखिए, दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि ये बंदे की आजिज़ी और रब की किबराई का संगम है। तकदीर अगरचे लिखी जा चुकी है लेकिन मेरा रब वो है जो मांगने वाले की लाज रखने के लिए तकदीर के फैसले बदलने पर भी कादिर है। कबूलियत की घड़ी किसी खास घड़ी की मोहताज नहीं बल्कि ये लम्हे की मोहताज है जब बंदे का दिल
ٹوٹ جائے اور آنکھوں سے آنسو نکل جائے، جب زمین پر دل پکارتا ہے تو عرش پر فیصلے سنا دیے جاتے۔ جی ہاں، آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ قبولیت کی گھڑی کے حوالے سے بات کرنے لگے، اور آج کا پروگرام جو ہے انشاءاللہ آپ ہمارے اسی چینل کے پلیٹ فارم پر رہیے گا، تاکہ وہ حضرات جو آج ہمارے مفتی صاحبان ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کون سا ایسا لمحہ ہوتا ہے، کون سی ایسی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور کب دعائیں کرنی چاہیے اور کب دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو پینل ہے پورا وہ بڑا انتہائی سمجھدار، اور انہوں نے ہاسپٹل کے اندر اپنی خدمات کے حوالے سے ایک نام کیا، اسی طرح اپنی میمن برادری کے پلیٹ فارم پہ بڑا کام کیا۔ ایک ہماری میمن برادری ہے جس کا نام ہے قطیانہ میمن ایسوسی ایشن۔ یہ ایک بہت بڑی برادری ہے جو انڈیویجل انفرادی طور پہ جو لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، اجتماعی لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے یہاں پہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ صرف میمن نہیں بلکہ جو بھی قومیت ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، اور بس ایک جو ہے انسان کے حوالے سے ہو، اس کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہے اور آپ انہیں مسلسل ہمارے پروگراموں میں دیکھ رہے ہیں۔ آج میں ان سے پہلے گفتگو کر لوں، پھر اس کے بعد اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یاسمین کیسی ہو آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آج طبیعت وغیرہ کچھ خراب تھی؟ تھوڑی سی طبیعت خراب تھی لیکن الحمدللہ بہتر اب تو بہتر لگ رہی ہے کچھ ماشاءاللہ۔ جب آپ آ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا پروگرام بھی نہیں کر سکے، جس سے شام سے ہماری بات ہوئی تھی۔ بالکل بالکل اس وقت لگ رہا تھا سلیم بھائی، اس پروگرام میں آتے ہی نا انرجی آ جاتی ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ ایک فیملی ہے اور یہاں پہ سیکھنا ہے، پیغام دینا ہے، لوگوں سے بات کرنا ہے، لوگوں سے کنیکٹ ہونا ہے، تو وہ انرجی خود ہی آ جاتی ہے۔ اب کیوں نہ انرجی کی ماشاءاللہ، کیونکہ ہم پیغام میں رمضان کا جو ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو مستفیض کرے، تو آپ لوگوں کی سب دعائیں ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً اس طرح کھڑا کر دیتی ہے اور ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے قطیانہ میمن انجمن کے مینیجنگ کمیٹی کے ممبر اور میڈیکل بورڈ کے بھی ممبر ہے، اور آئی ہاسپٹل دیکھ رہے ہیں، یہ قطیانہ کا فیڈرل بی ایریا کے اوپر ماشاءاللہ سکندر عبدالستار صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی سر۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جوائنٹ سیکرٹری قطیانہ میمن انجمن، اور یہ ایک اکیڈمی اور ایجوکیشن بھی چلا رہے فیڈرل بی ایریا کے اندر، محمد رفیق پکالی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ایک اور مہمان نو ڈاؤٹ آپ جنہیں ہر دل عزیز شخصیت ہے اور ہمارے ہر پروگرام کی زینت ہے، ان کے بغیر ہمارا پروگرام ادھورا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت سے نوازا، اور بڑا شفیقانہ انداز ہے، بڑی سحر انگیز گفتگو ہے، اور جو بات ہماری اگر کبھی غلط بھی ہوتی ہے تو فوراً اس کی اصلاح کرنے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایسے نہیں، ایسے کر لو، اور ہم ان سے سیکھ رہے ہیں، اور کیوں نہ سیکھیں، کیونکہ اگر ہم ایمان کی پختگی چاہتے ہیں تو ہم اپنے دین کے حوالے سے سیکھ کر اپنے ہر قدم جو بڑھائیں گے اور ہمارا جو رخ ہوگا اور ہم جو مستقبل کی طرف بڑھیں گے تو ہم صحیح قدم ہوگا تو ہم اچھی منزل کی طرف پہنچ سکیں گے۔ ہمارے سے تشریف فرما آئی ٹی کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے اور ماشاءاللہ مفتی ہیں ماشاءاللہ، اور عالم بھی ہے، اور مختلف نجی چینلوں کے اوپر آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، محسن الزمان نعیمی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے حضرت؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ایک اور مہمان ہیں جو نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ایسے پلیٹ فارم کے اوپر کام کرے کہ 35 سال کا عرصہ ہو گیا ان کی اور میری محبت کا، رفاقت کا، میرے دوستی کا، اور ہم ماشاءاللہ وہ ابھی بھی آج بھی ویسے کے ویسے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، جس طرح محبت پیار کے ساتھ، اور ان کا ایک انداز ہے وہ ہر شخص کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلتے، اور یہ چیف ایڈیٹر ہے میمن ٹائمز کے، اور جو کہ ایک ایسا رسالہ تھا جو جس وقت یہ سارا الیکٹرانک میڈیا اور یہ موبائل وغیرہ سسٹم نہیں تھے، وہ اس وقت سے لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ، 35 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ چیئرمین ہے میمن ہیلتھ کیئر سینٹر کے، اور ممبر ہے کراچی پریس کلب کے، اور لائف ممبر ہے ہلال احمر پاکستان کے، ممبر کراچی یونین آف جرنلسٹ کے، لائف ممبر ہے آرٹس کونسل آف پاکستان کے، اور میڈیا کوارڈینیٹر ہے میمن لیڈرشپ فورم کے جناب جاوید میمن صاحب، ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے میں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید، کیسے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم یہ چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہم یہ چاہیں گے کہ ایک حمد باری تعالیٰ ہم اپنے معزز مہمان ہمارے جو نعت خواں یہاں تشریف لائے سلمان عبدالستار سے، کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کرے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی کیا بات ہے، چلا رہا ہے، وہ
وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر کو وہ آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی کیا کہنا سکندر وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگی مگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیاری آواز اور ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد محسوس کرو رمضان پیغام رمضان محسوس کرو خوش آمدید ہے آپ کو ہمارا سحری ٹرانسمیشن میں پیغام رمضان ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں اور ہم بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں ایک موضوع ہمارا بہت خوبصورت قبولیت جس پہ محسن بھائی نے بہت خوبصورت باتیں بتائی وہ وقت بتایا جس پہ ہم ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے ہماری دعا کے ساتھ ہماری نیت بھی صاف ہونی چاہیے جس میں ہماری قبولیت ہو سکتی ہے اچھا آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ہم نے پہلے بات کی سر کہ آپ آئی ہاسپٹل چلا رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے پتہ چلا وہاں پہ ایک نابینا کا آپریٹ ہوا ہے اس کے بعد آئی تھنک اسے نظر بھی آنے لگا ایکچولی ہوا یہ کہ ہمارا جو ادارہ ہے اس کا نام ہے کتیانہ میمن انجمن جی ایک ہمارا ایک اور ادارہ ہے جو کھارا دار میں ہے کتیانہ میمن والنٹیئر کور صحیح ہے ان کے صدر صاحب کے پاس بلوچستان سے کوئی پیشنٹ آئے ان کی دونوں آنکھیں خراب ہو گئی تھی وہ کراچی میں کام کرتے رہے تھے بلوچستان سے آئے تھے تو انہوں نے ہمارے پاس ریفر کیا ہم نے ہمارے آئی سرجن ڈاکٹر برہان صاحب کو دکھایا کہ سر ان کا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی دونوں آنکھیں خراب ہو چکی ہیں اور اس کے لیے اب ہمیں جیسے ہم عام زبان کہتے ہیں نا ٹرانسپلانٹ وہ کرنا ہوگا بالکل تو اس کے لیے ہمیں ایسے آدمی کی آنکھ چاہیے جو انتقال کر گیا اور ڈونیٹ کر گیا اور یہ زیادہ تر پریکٹس سری لنکا میں آج کل کینیڈا والے بھی یہ دے رہے ہیں تو ہمارے صدر صاحب ہیں
عبد الصمد ترسائے والا صاحب, تو انہوں نے WMO سے کانٹیکٹ کیا, WMO ورلڈ ویمن آرگنائزیشن, الطاف جانگڑا صاحب, الطاف جانگڑا صاحب. جی, تو ڈاکٹر ہارون صاحب ہوتے ہیں وہاں. اب یہ اتفاق دیکھیں کہ پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے فار ایگزامپل ڈے 1 کو, صحیح ہے, دوسرے دن انہوں نے وہاں رابطہ کیا اور ویری سیکنڈ ڈے وہاں سے کال آئی کہ ہمارے پاس ایک ڈونیشن آئی ہے آنکھ کی, سبحان اللہ, کورنیا کی, وہ آپ کہیں تو ہم بھیج دیں. ہم نے کہا سو بسم اللہ بھیجیں, وہ بھیج دی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ چیز, تو اس کو 48 آورس میں لگانا ہے. ہم نے پیشنٹ کو کال کی, پیشنٹ بھی آ گیا, اس کے ٹیسٹ وغیرہ جو ہونے تھے وہ ہوئے, اور یہ سمجھ لیں سارا پروسیس 4 دن میں ہوا ہے. اچھا, 4 سے 5 دن میں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کی ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا, ٹیسٹ وغیرہ ہوئے, سرجری کا ٹائم دیا, سیکنڈ ڈے ہم نے وہاں پہ سرجری ہو گئی, اور الحمدللہ اس پیشنٹ کی سرجری کے بعد وہ پیشنٹ جو ہے سیٹسفائیڈ ہو کے گیا. اور 3 دن بعد جب ہمارے پاس اس کی رپورٹ آئی ہے, جس ایک آنکھ کا, اس کی ظاہر دونوں آنکھیں خراب تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, تو کورونیل ڈرافٹنگ کی, تو اب اس کو 20% تک نظر آنا شروع ہو گیا تھا 3 دن پہلے جو مجھے رپورٹ میں. کب ہوا, کب آپریٹ, کتنا ٹائم ہو گیا اس آپریٹ کو؟ تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے. 1 ہفتہ ہوا ہے, زبردست, ابھی رمضان میں ہوا ہے. اچھا, جی جی, سبحان اللہ, سبحان. اچھا دیکھیں مفتی صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکندر صاحب جس طریقے سے بتا رہے ہیں, اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کتنا, مطلب ہاسپٹل کے اندر, مطلب وقتی طور پہ جانا آنا نہیں ہے کہ بھئی دیکھو کیا ہو رہا ہے, وہ ایسا نہیں. نہیں سر, ہمارے میں آپ کو بتاؤں ہماری پوری ٹیم ہے اس میں انوالو ہے ماشاء اللہ سے. ہمارے مطلب کنوینرس ہیں. آپ کیا سوچ کے اس میں آئے, آپ نے کیا, آپ کو کون سی چیز ایسی موٹیویٹ کی جس چیز نے کہ میں یہ کام کروں؟ میں ایکچولی میڈیکل فیلڈ سے ہی میری ایسوسیشن ہے. میں اسٹارٹ لیا ہے جاوید صاحب اور ہم ساتھ ہی تھے ان دنوں میں 80s میں, تو میں ایکچولی ایکس رے میں کام کرتا رہا ہوں, اور یہ چونکہ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز میں ہماری. تو جب سے اس کا ہمارا افتتاح ہوا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 94 میں, تب سے میں, ضروری ہے کہ ہر وقت اٹیچمنٹ رہے, کبھی ہماری مصروفیت کی وجہ سے میں ان اور آؤٹ بھی ہوتے رہے, لیکن ہماری موجودگی وہاں رہی, چاہے ہم ایز اے کوئی سیٹ ہو یا نہ ہو, لیکن ہم وہاں رہے. اور کافی لوگ ہمارے ساتھ رہے اس سفر میں, جیسے حاجی سلیم پٹیل صاحب, ان کی بہت خدمات ہیں اس ادارے میں, جناب حاجی الیاس ترسائے والا صاحب, اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسٹارٹ ہوا تھا, یہ احمد چنوئی صاحب ہمارے صدر تھے, جو سکوتیانہ میمن ہاسپٹل کے صدر ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, اب سب کے نام لینا بھی ظاہر ہے کہ یاد بھی نہیں رہتا اتنا. تو مختصر یہ کہ وہ جو ہم نے آپریشن کیا ہے, تو اس میں, اچھا میں ایک بات اور بتاؤں, ہماری مفتی صاحب میں زیادہ بہتر بتائیں گے, ہم نے اس میں تھوڑا سا جب کیا پروسیس, تو ہمیں ایک صاحب نے کہا کہ بھئی جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ شرعی بھی فتویٰ لیں. تو ہم نے, ہمارے مولانا محب الرحمان صاحب ہیں, علامہ صاحب ہیں ہماری مدینہ مسجد کے, ان سے ہم نے رابطہ کیا, انہوں نے, ہم آئے, ان سے میٹنگ کی, بیٹھے, انہوں نے بتایا اگر آپ مطلب پیمنٹ دے کے کر رہے ہیں, پروفیشنلی کر رہے ہیں, جیسے کڈنیز کا ہم سنتے ہیں کہ جی وہ کوئی پیشنٹ کے بیچارے کی کڈنی نکال دی اور کسی کو بیچ دی, لگا دی, اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں آپ, پروفیشنل نہیں کر رہے ہیں آپ, صرف خدمت کے اس میں کر رہے ہیں وے میں, تو ہم نے اس سے کوئی چارج نہیں لیا پیشنٹ سے. اور ان فیوچر ہمارا انشاءاللہ یہ پروگرام ہے, میں آپ کو بتاؤں اس پروگرام کے توسط سے کہ جو ہمارے پاس 3 کیمپس ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, تو ایک کیمپس ہمارا میکسیمم 240 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ ہے. اب ہم نے ایک بڑی جگہ لی ہے فیڈرل بی ایریا میں, بلاک 5 میں, 500 گز کی, اور انشاءاللہ ہم اس میں رمضان کے بعد کام شروع کر رہے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ آئی کی سرجریز مفتی صاحب جو ہم یہاں نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ اسپیس ہمارے پاس جگہ کی وجہ سے, تو وہاں ہم اسٹے کرا سکیں پیشنٹ کو, اور آئی سی یو اور اس طرح کی فیسلٹیز بھی ہمارے پاس ہوں. تو آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا کرے. میں ایک عرض کر دوں اس حوالے سے, اتنا بڑا کام ہے, لیکن میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ, اللہ نور السماوات والارض, بے شک میرا رب نور ہے زمین و آسمان, بے شک. یہ آنکھ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے نور دی انسان, یہ نور اللہ تعالیٰ کی نسبت, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور آپ یہ نور کسی کو لوٹا دیں تو کتنا آپ کا بڑا کمال ہوگا. اور جو یہ کمال ایسا ہوگا, یہ بات نہیں, یہ شخص, میں آپ کو بالکل اتھینٹک بات بتا رہا ہوں, یہ شخص جو اس نظروں سے اچھے کام دیکھے گا وہ ثواب ان سب کو ملے گا. جب وہ قرآن پڑھے گا ان نظروں سے, ان کا ثواب ان کو ملے گا. جب وہ قرآن کے ساتھ اس اللہ کے نیک بندوں کو دیکھے گا وہ ثواب ان کو ملے گا. تو یہ رب کی رحمت نہیں تو اور کیا, کہ اتنا بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا. سلیم میں اس کی ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا, اس پیشنٹ کی 2-2.5 منٹ کی, آپ چاہیں تو اس پروگرام میں دکھائیے گا.
تو وہ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں مزدوری کا کام کرتا تھا اور میری آنکھوں میں جیسے ڈسٹ وغیرہ جاتی رہی اور کچھ ایسے پارٹیکلس گئے کہ اس کی آنکھیں دونوں اچھا آہستہ عمر کیا تھی اس پیشنٹ کی؟ یہ تھی تقریباً آئی تھنک 42 یہ جو جب اس نے فرسٹ ویژن دیکھا نا دھندلاپن اس کو آیا، یقین کریں وہ نواں ہم سے بھی نہیں بھلا پاتا. یعنی اتنی خوشی جو اس کو ہوئی اور جو دعائیں دی ہیں اور اس کے نسبت سے پھر ہمیں یہ چلا کہ یار یہ ہم نے اپنا کتنا بڑا کام کر دیا اور ایک بندے کو بے تاشا وہ مسلسل تسلسل سے رو رہا دعائیں دی ہیں، اتنا رو رہا تھا وہ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. دیکھیں ایک شخص تو ہوتا ہے بائی برتھ خدا نہ خواستہ بلائنڈ، ایک ہے کہ جی وہ دیکھ رہا ہے آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں چلی گئی، اس کے لیے تو بہت زیادہ بالکل دنیا غائب ہو جاتی ہے. دنیا سکندر صاحب ایک اور چیز آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پہ صرف آپ کے پاس میمن ہی بچے یا لوگ آ سکتے ہیں ہاسپٹل میں اسکول میں یا کوئی بھی آ سکتا ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے، میمن کے بچے بھی ہیں، لیاقت آباد کے بچے بھی ہیں، دور دراز سے ہمارے اسکول میں بھی آتے ہیں اور آپریشن کے لیے تو کورنگی سے بھی آتے ہیں. جیسے ایک سلیم صاحب نے ایک سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی ہاسپٹل ایک ایسے علاقے میں ہے، جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی ابھی کسی کی نظر میں نہیں ہے، تو ہماری جو نئی ابھی باڈی آئی ہے اس کے یہی اس کا ہے کہ یار ہماری پروجیکشن نہیں ہو رہی، مطلب اس کی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، جن کو ضرورت پڑتی ہے وہ آتا ہے، عام لوگوں کو نہیں پتا کہ بھئی یہ ادارہ اتنا بڑا کام بھی کر رہا ہے. جیسے ہمارے کیا ایسی کوالٹی آپ نے ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کوالٹی یہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ گرو مندر یا اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں بھی ہاسپٹل ہے، بہت سارے ہاسپٹل ہمارے علاقے میں کھلے. ہمارا ڈے 1 سے یہ جب ہاسپٹل آرگنائز ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا چلوں ہمارا کوالٹی پہ کمپرومائز تھا ہی نہیں. زبردست. آپ کو یہ اپنے اس توسط سے بتا دوں کہ اس وقت جو لینس جو برانڈیڈ لینس تھے امریکن اور برٹش کے، رینر کے اور ایلکون کے، ایلکون امریکن تھا اور رینر جو تھا وہ برٹش کا تھا، تو ہمارا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا. یعنی سٹارٹس کے جو آپریشن تھے آئی کیو کے بعد جو پھر اپگریڈیشن ہوتی رہی لینسز میں بھی، تو ہمارا انہی سے پرچیزنگ ہوتی تھی اور وہی ہم لگاتے تھے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ دونوں کو بہت اچھی دوستی ہے آپ دونوں کی. ہاں بالکل یہ بچپن کے دوست. ان کی چیزیں آپ بتا رہے اس کی چیز یہ بتا رہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم بتا دیں کہ ہمارے والد صاحب، میرے والد صاحب، ان کے چچا، یہ شروع ڈے 1 سے جب 1964 سے جب ہماری یہ کالونی جب بنی اور اس میں یہ اس کا کیا نام جو آپ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ میں نے بھی وہیں اپنا ٹریٹمنٹ کرایا، یہ بھی بڑی مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی اس کا مطلب کوالٹی کے حوالے سے، ورنہ آنکھوں کے اوپر کوئی بھی رسک نہیں لیتا نا. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس کو انڈورس کروں گا کہ میں نے اپنی ایک آنکھ کا آپریشن پہلے ڈاکٹر حنین ان کے یہاں ہوتے ہیں وہاں دوسرے کیمپس 2 پہ، انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کون سا لینس لگانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا فلاں لینس لگانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو فٹافٹ ہو جائے گا، فوراً آپریشن ہوا. آپ اور سلیم بھائی میں آپ کو یہ بالکل ٹرو بات کہہ رہا ہوں کہ اس آپریشن کی کاسٹ جو ہے میں پوچھ چکا تھا اور میں نے کوئی اس میں پیسے بھی ان سے کم کرنے کے لیے نہیں کہا. جو ان کے ریٹ تھے وہ مارکیٹ سے بالکل یعنی 70-80% کم تھے اور میں نے اپنی پسند کا لینس لگوایا، ایلکون کا آئی کیو لینس میں نے اپنی پسند سے لگوایا. پھر اس کے بعد 20 دن بعد میں نے دوبارہ اپنی آنکھ کا آپریشن کروایا. الحمدللہ 2.5 سال ہو گئے. ایک بہت بڑی کیونکہ آنکھیں اچھا ایک سلیم بھائی میں دیکھیں یہ کام اچھا کر رہے ہیں، اسے دل چاہ رہا ہے کہ ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. تو ایک میں کہیں سیٹلائٹ چینل پہ ایک پروگرام کرتا تھا، وہاں ایک ڈائریکٹر تھے، میری دوستی تھی ان سے. ہم رات کو جب پروگرام ختم ہوتا تو گاڑی میں ان کو بھی ڈراپ ہوتا تھا، میں بھی ڈراپ ہوتا تھا. تو مجھ سے کہا یار جاوید بھائی میری آنکھ میں جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا اچھا بھائی تم آپ آ جائیں نا تو ہم انشاءاللہ اس کو کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے ان کو دکھایا، ان کے دونوں آنکھوں کا آپریشن ہوا. اچھا الحمدللہ. اللہ اکبر. اور ابھی ہم سکندر بھائی ہم آ رہے تھے جب ہی ان کی کال آئی تھی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا الحمدللہ آنکھ میری بالکل پرفیکٹ ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آنکھ ایسی چیز ہوتی ہے مجھے لگتا ہے. آپ نے ایک سوال کیا تو ہماری جو اس دفعہ نئی ٹیم آئی ہے تو اس میں ہم نے جاوید صاحب کو اسپیشلی لیا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے ہر آدمی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کا ایجوکیشن ہے، میرا میڈیکل سے. تو میں نے کہا بھائی آپ جس میں مہارت رکھتے ہیں، جہاں آپ کے کانٹیکٹس ہیں،
تو آج ہم جو آئے ہیں جاوید صاحب کے توسط سے آئے ہیں اور جاوید بھائی بھی کتیانے کے ہیں؟ ہاں میں بھی کتیانے سے. اچھا آج انکشاف ہوا. میں بھی تو جتنے اچھے لوگ سب کتیانے سے ہوتے ہیں کیونکہ میں 35 سال سے ان کے ساتھ ہوں لیکن کبھی ہم نے ایک دوسرے سے ہم تو بات ہی اردو میں کرتے تھے. اچھا پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں جیسے انہوں نے سوال اچھا پوچھا تھا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مومن کمیونٹی سے ہو, کسی بھی کمیونٹی سے ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پیشنٹ جو پیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں 50% ہم کر ہی دیتے ہیں, لیکن اگر بالکل ہی نان افورڈنگ ہے تو ہم فری بھی کر دیتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے ان کی کہ اگر کوئی ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں, کوئی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کسی کے ساتھ تو ان سے رابطہ کریں. یہ نان افورڈنگ ہے تو اس کو فری میں بھی کرتے ہیں. سید فیملی سے تو ہم زکوٰۃ سے نہیں کرتے, ہم وائٹ منی سے ہی. یہ بھی دیکھیں, یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے. چھوٹی سی بات محسن بھائی, یہاں پہ سب سے خوبصورت جو مجھے نظر آ رہی ہے بات, کوئی تصویریں نہیں ہیں, کوئی شوشہ نہیں ہے کہ آپ تصویر کھنچوائیں پھر آپریٹ کریں, خاموشی سے سارے کام ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. بہت اسکول کا بھی اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہے, حالانکہ اسکول کا اسٹینڈرڈ کیسے مینٹین کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتا تو چلے کہ کیا چیزیں آپ ان کو. انشاءاللہ آپ کو سلیم بھائی, رفیق بھائی بعد میں بات کریں گے. آپ کو اور محسن صاحب کو, علامہ محسن صاحب کو ایک دعوت دیں گے, آپ ہمارے پروجیکٹ کو آ کے وہاں دیکھیے گا, آئی وٹنس رہیے گا. اس لیے کہ آپ جیسے لوگ اگر ہمارے آئی وٹنس رہیں گے, یاسمین بھی آئیں گی تو ذرا زیادہ ہمارے حوصلہ بڑھے گا اور ان کو کام کرنے میں. رفیق بھائی کنٹینیو کیجیے گا. جی رفیق بھائی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسکول کے اندر آپ نے جو کہا ہے کہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا, نہ سیلری پہ کمپرومائز کیا, ٹیچر بہترین سے بہترین ہم نے آکوپائی کیے ان کو. اور سب سے بڑی بات جو اب ہو رہی ہے نا پروجیکشن اور مزید, کیونکہ دن بہ دن بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ ان میں ایجوکیشن اویئرنیس دن بہ دن جو ہے نا کمتر ہوتی جا رہی ہے, اور خاص کر بوائز میں. تو ان کو ہم کرنے کے لیے باقاعدہ کیریکولم ان کا اتنا کر رہے ہیں, ان کو ہائر بھی کیا ہم نے بڑے کوآرڈینیٹر کو بھی, اور انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا آمین آمین انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ اگر وزٹ کریں گے جیسے جاوید بھائی نے کہا تو آپ کو خود لگے گا کہ یار اتنا بڑا کشادہ وہ ہے اسکول, یعنی پروفیشنل ویب سے بھی جو بنا. اب آج کل کو تو فیس چارجز کیا ہے؟ فیس چارجز کا یہ آپ نے بڑا یہ اچھا سوال کیا ہے. آپ سنے گے تو حیران ہو جائیں. 2600 روپے, 2600 فرسٹ کلاس سے لے کے میٹرک تک 26. اور مونٹیسری میں کیونکہ کو ایجوکیشن اس میں ہوتی ہے, ہیلپنگ ہوتی ہے, تو اس کی 2800 روپے سے. اچھا سورس پوزیشن کیا ہے؟ یہ ان کا سکندر بھائی کا بچہ ہے یا کسی کا بچہ, اس کا کرا دو ایڈمیشن, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. نہیں ہاں, یہ تھوڑا بہت میں آپ کو یہ بتا دوں, تھوڑا بہت پریشر ہمارے پہ بھی آتا ہے, اور کیونکہ ایڈمیشن کا بھی وقت ہے, چل رہا ہے. کوئی کوٹا رکھا ہوا 10% 15% اس طرح. کوٹا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ یہ کمپرومائز نہیں ہے کہ بھائی کوٹے پہ اگر آپ کا بچہ آ گیا ہے تو یہ ٹیسٹ بغیر جا کے داخلہ لے لے گا. نہیں, انٹری ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا, تب بھی ہوگا ملتا ہے. اور اگر انٹری ٹیسٹ پاس نہیں کیا, اس نے کہا پھر بھی لے لو کر لو, میں نے کہا نہیں, اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. آپ نہیں آئے وقت پہ, یہ ہم آپ کو اس فیور دیتے ہیں کہ بھائی وقت پہ نہیں ہے, چلیں فارم ٹائم ختم ہو گیا تو ہم آپ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ٹیسٹ انٹری کیے بغیر ہم آپ بچے کو لے لیں گے. رفیق صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے ایک سینئر ہیں جعفر رحمانی صاحب, یہ جب ایڈمیشن کے دن ہوتے ہیں نا تو بہت سے لوگوں کی ان سے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. اچھا ایک چیز نوٹ کی, وہ ان کی باتیں بتا رہا ہے, یہ ان کی مطلب اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ اور اتنی اچھی دوستی. ڈپارٹمنٹ ہم نے الگ الگ کر لیا ہے, مطلب یہ ہے کہ دونوں کو جو سگنل اور ساری چیزیں مطلب پورا اسٹیئرنگ جو ہے نا جاوید بھائی, میں یہ کہہ سکتا ہوں اسٹیئرنگ جاوید بھائی کیا ہے ہمارے بھائی, صاف کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کام اچھا کر رہے ہیں, یہ سب سے اچھی بات ہے, لوگوں کے فلاحی کام کر رہے ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. بالکل. اچھا یہ مختلف وقتوں میں یہ آتے رہے ہیں, اپنے اس ایسوسیشن کے عہدیدار بھی رہے ہیں, جو عہدیدار نہیں تھے تو مختلف عہدیداروں سے ساتھ مل کے بھی انہوں نے کام کیا. زبردست. اچھا میں بھی اس سے پہلے 2 سال رہ چکا ہوں یہاں میننگ کمیٹی میں, احمد چنائی صاحب کے دور میں. جاوید بھائی کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. ہماری جو یہ علاقہ جو ہے فیڈرل بھی ایریا میں, جو ہمارے اکابرین میں سے جو گئے, جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, انہوں نے یہ اتنا ویژن رکھا کم تعلیم کی وجہ سے بھی کہ یہاں اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے, سوشل کام ہونے چاہیے. یہ صرف ایجوکیشن اور آئے کے حوالے سے صرف آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں. ہمارے دوسرے جو ہے نا اس میں وہاں کے علاقے کے لوگوں کی راشن مدد ہے, اور ایمرجنسی مدد ہے, میڈیسن مدد ہے, بہت ساری امداد ان کی اس ہیڈ میں جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں وسیع ڈونیشن چاہیے. آپ کے چینل کی توسط سے میں کتیانہ برادری کے لوگوں کو میں یہ عرض کروں گا کہ
खास है कुतियाना बरादरी को, उनका हक ज़्यादा है कि वो जो अगर डोनेशन देते हैं हर महीने हर साल ज़कात के हवाले से, तो उसको ज़रा बढ़ के दें, क्योंकि हमारा जो अभी प्रोजेक्ट है, ये जो हमारे काम है जो पाइपलाइन में कौन सा प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं आप जिसके लिए? जी, ये आई का जो बता रहे हैं ना, सॉरी, स्कूल के हवाले से तो रफीक भाई ने बताया, हॉस्पिटल के हवाले से मैंने जैसे कि आपको बताया 500 स्क्वायर यार्ड का हमने एक मकान दिया है, उसको हमने बनाना है, और उसमें हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एम है, उसमें हमारा यह है कि आई के मुतालिक जो सर्जरीज हैं हम हमारे यहाँ कर सकें, जैसे आँख का ऑपरेशन का मैंने आपको बताया, और दूसरे जो हैं, अब बास पेशेंट ऐसे हैं जिनका आपने सुना होगा नंबर बहुत ज़्यादा है, खासतौर पे बच्चों का। आजकल मोबाइल का आप देखेंगे बहुत 2 से 3 साल का बच्चा या बच्ची मोबाइल देखना शुरू कर देता है, तो इसमें एक स्पेशल मशीन आती है जिसको लैसिक कहते हैं, वो बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर कि उसके रेडिएशंस के थ्रू, आप आसान ज़बान में समझ लें, उससे नंबर्स कम हो जाते हैं और या ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हमने वो मशीन वहाँ के लिए लेनी है इंशाअल्लाह। वो मशीन बहुत ज़ाहिर है कि कॉस्ट वाइज भी ज़्यादा है और उसके चार्जेस बाहर बहुत ज़्यादा हैं, तो अमूमन जो मिडिल क्लास के आजकल तो आपको पता है इतना महंगा दौर है, तो नहीं करा सकते हैं। वो बच्चियाँ ख़ासतौर पे बच्चियाँ हमारी चश्मे पहनती है तो बड़ा अजीब सी होती है फीलिंग्स। हमारी डिश भी तैयार हो गई है माशाल्लाह। हमारे जो शेफ़ हैं फातिमा और उनकी मम्मा ने ये डिश भी बना ली है, और मेरा कैमरामैन अगर से अच्छी तरीके से दिखा सकता तो दिखा दे। और इसके अलावा मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ कि एक सवाल मेरे जहन के अंदर बार बार आ रहा है कि आपने कहा था कि जो काबे पे पहली नज़र, ठीक है, हमने पहला सफ़र किया काबे के ऊपर, हमारी पहली नज़र, फिर दूसरा उम्रा, तीसरा उम्रा, तो क्या हर दफ़ा की वो काबे के ऊपर नज़र पड़ने वाली बात है या अलग अलग है? अल्लाह की रहमत में कमी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान आप जब आप पुकारेंगे, और एक और बात याद रखिएगा, मैं इसका मिसाल ये देता हूँ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है, अल्लाह ताला ने जब आप देखें कि वो मछली के पेट में गए तो 3 अंधेरे थे। सबसे पहला क्या है, समंदर का अंधेरा, फिर उसके बाद आप देखिए कि जो समंदर के अंदर के साथ जो गहराई उसका अंधेरा, फिर मछली के पेट का अंधेरा, यानी रात का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा और मछली का अंधेरा। उस वक्त भी अल्लाह से उन्होंने रहा कि अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा, और फिर मुझ पर करम फरमाया। तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब ताला इतने अंधेरों में, समंदर की गहराई में जब उनकी सुन सकता है तो अल्लाह ताला तो सबकी सुन सकता है। और रही बात, आप अगर ईमान और कुव्वत के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू होंगे और जिस लम्हे मांगेंगे तो अल्लाह पहली नज़र क्या हर नज़र में अल्लाह ताला अता फरमाएगा। बात इतनी सी, आप मांगने वाले तो बने। होता ये सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला ये है, आज हम दुनिया से मांगने में शर्म हया नहीं करते, अपने रब से नहीं मांगते। आज सबसे बड़ा मसला ये कि जब ये अकीदा ख़त्म हो जाए कि अल्लाह दे या ना दे, ये फला बंदा मुझे दे देगा, फला के पास चले आएंगे। आप याद रखिएगा, मुझे एक जुमला बताइएगा, ये लियाकत भाई बैठे हैं, लियाकत भाई के पास जैद नाम का बंदा एक मरतबा आता है, लियाकत भाई इतने सखियाँ दे देंगे। दूसरी मरतबा भी आएगा, लियाकत भाई दे देंगे। तीसरी मरतबा भी आएगा, लियाकत भाई थोड़ा वक़ेंगे, यार फिर आ रहा है क्या, वो कुछ भी है। चंद दिन जब ये लगातार आएगा तो लियाकत भाई बोलेंगे यार ये बार बार मांगने ही आ रहा है और मुझसे ही मांगे जा रहा है। तो फिर क्या होगा, आम इंसान की फितरत है कि बोलते भाई ऐसी स्टॉप किया जाए। मेरा रब करीम है, 50 बार मांगो, जितनी बार मांगो, जितनी बार आओगे अल्लाह खुश होगा, अल्लाह और देगा। तो अब आप इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया के लोगों से जब मांगेंगे ना, वो एक दिन रोक देगा। रब ताला ये नहीं देखता क्या कि ये इतना गुनाहगार है, इसने इतनी खताएं की हैं, फला किए, ये करके आया है। अल्लाह से जब मांगते हैं ना, अल्लाह अता करता है। अब इसकी मिसाल क्या है, मैं आपको दुआ की मिसाल देता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, ये वाक़ई में पहले बयान वैसे पिछले साल कर चुका हूँ, लेकिन आपको फिर भी याद दहाने की दुआ के लिए बता दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था, ये पूछा गया कि ये अल्लाह नबी ने फरमाया कि या अल्लाह, नबी के पड़ोस में, नबी के पड़ोस में सारे नबी तो होंगे, कोई ऐसा भी जो गैर नबी होगा? तो फरमाया हाँ मूसा, तेरा पड़ोसी होगा, वो कसाई होगा। और मैं ऐसा अमल क्या किया उसने, और मैं जाके देख, नबी अल्लाह ने अपना हुलिया बदला और पहुंच गए। देखा भाई दुकान में नापतोल ठीक कर रहा है, हर मुसलमान ठीक करता है। इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिल गया कि नबी के पड़ोस में घर मिल जाए? तो फिर पूछा कि हुलिया बदला होता, नबी अल्लाह को पहचाना है। फरमाया मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या थोड़े लम्हात दोगे?
اور میں ٹھیک ہے دکان بند کر دوں ساتھ چلتے ہیں. جب ساتھ گیا تو دیکھا کہ اس نے دکان سے ایک گندم جسے آٹا کہتے ہیں وہ لیا. گھر میں داخل ہوا تو دیکھا 2 اشخاص ہیں, ایک بوڑھی ماں اور ایک باپ ہے. اپنے ہاتھوں سے اس نے روٹی کو بنائی اور ایک نوالا باپ کے منہ میں ڈالا, ایک نوالا ماں کے منہ میں ڈالا. جیسے ہی ماں کے منہ میں نوالا ڈالا تو ماں کو ہچکی آئی, دوڑ کر پانی لینے بھاگا. ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی, کہا اے اللہ ہمارا بچہ گناہ گار صحیح لیکن ہمارا فرما بردار ہے, اے اللہ ہمارے بچے کو اس دور کے نبی کا پڑوس عطا فرما دے اور جنت عطا فرما دے. یہ کس نے دعا کی؟ ماں نے. معلوم یہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ دعا آپ کریں قبول ہوگی, جس کو آنکھیں دیں اللہ اس کی بھی دعا قبول فرما سکتا ہے. تو دعائیں لینا سیکھیں, دعائیں کروانا سیکھیں, اور یقین مانیں جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو رب بڑا کریم ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا غیور بھی ہے کہ بندہ یہ سب کے لیے مانگے جا رہا ہے, اپنے نہیں مانگ رہا تو پہلے اس کو عطا کرو. ہوتا ہے یہ ہم پہلے یار مجھے یہ ملے, مجھے وہ ملے, مجھے یہ ملے. آپ دوسرے کے لیے مانگنا شروع کر دو, رب تعالیٰ آپ کو بھی خالی نہیں چھوڑے گا. ایک اور بات بڑی اہم بات یہ کہ آپ نے کہا نا, بات یہ نہیں ہے کہ کعبے میں آپ جا کر دیکھیں تو آپ پاک ہو جائیں, بلکہ کمال یہ کہ جہاں آپ بیٹھ جائیں وہ جگہ پاک ہو جائے. مراد یہی کہ آپ اپنے اندر وہ صفت پیدا کریں کہ جو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ ہر جگہ نماز پڑھتے چلی گئیں. روایت میں یہ منقول ہے ابھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا. تو اسی طریقے سے اپنی عبادت کو دعا کے ذریعے کیا کریں, اس کو حسین بنائیں. جب آپ دعا کے ذریعے حسین بنائیں گے تو دعا ایسی شے ہے آپ کی عبادت بھی قبول ہوگی, آپ کی دعا بھی قبول ہوگی. کیا بات. اچھا میرے پاس ایک سوال آ رہا ہے, اگر آپ اجازت سوال بھی میں بھی کر دوں محسن بھائی سے. محسن بھائی اکثر کہا جاتا ہے کہ نماز کے بعد جو ہے نا سجدے میں چلے جاؤ اور پھر دعا مانگو, تو یہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے. یہ حدیث حضور کی نماز کے بعد سے مراد نہیں, حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب بندے کے کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت. تو سب سے یہ حدیث حضور کی کہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بندے کے. تو اس لیے فرمایا کہ جب آپ سجدے میں رب سے دعا کرتے ہیں اللہ دعاؤں کی رد نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کو جھکنا پسند ہے. مثال کے طور پہ درخت اتنا جھکتا ہے لیکن انسان اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے کہ اللہ ہر شے تھوڑی چھوٹی جھکی نا میں پورا جھک جاتا ہوں, اور رب کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرے آگے جھکتا ہے. تو اللہ اس وقت جو نظر رحمت فرماتا ہے اس وقت جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے. اچھا ایک انفرادی دعا اور ایک اجتماعی دعا, ان دونوں دعاؤں کے اندر کیا فرق ہے؟ بہت اچھا سوال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ میں رفیق بھائی سے کہوں گا آپ بھی تو سن لیجئے گا, وہ یہ ہے حضور فرماتے ہیں جہاں 40 بندے ہوں. کتنے بندے؟ 40. جہاں 40 بندے مل جائیں اور مل کر اللہ سے دعا کریں, اللہ ان 40 کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. مراد یہ ہوئی کہ آپ اور ہم گناہ گار ہیں, آپ تو پھر بھی نیک ہیں, مجھ جیسا گناہ گار آپ جیسے نیکوکار کے ساتھ بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے شاید میرے گناہوں کو معاف فرما دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے ان نیکوں کے ساتھ. جب بندہ گناہ گار بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان نیکوں کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کی دعا فرما دے. اس لیے فرمایا گیا کہ آپ اجتماعات میں جب جاتے ہیں تو بڑے بڑے دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر تعداد زیادہ ہوتی ہے. پتہ نہیں کون سا اللہ کا بندہ اللہ کے قریب ہو, اس کی دعاؤں سے آپ کی دعا بھی قبول ہو. سبحان اللہ. کون سا کلام پیش کرو گے؟ آنکھوں کا ذکر ہو رہا تھا تو اسی لیے میں نے اقبال عظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نابینا ہیں لیکن آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ سنیے گا اور یہی آپ کی بات پر ہے. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. آنے والی ہے ان کی سواری,
والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دو، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دو، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا لو، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا لو، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، قافلے جا رہے ہیں مدینے، کیا کہنے ہیں، قافلے جا رہے ہیں مدینے، اور حسرت سے میں تک رہا ہوں، اور حسرت سے میں تک رہا ہوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، میری بخشش کا ساما یہی ہے، میری بخشش کا ساما یہی ہے، اور دل کا بھی ارماں یہی ہے، ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں، ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام۔ جاوید بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح میڈیا میمن برادری کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، ان کے کاموں سے کتنے مطمئن ہیں، جو ہماری پوری کے پوری ایک تو قطیانہ میمن ایسوسی ایشن ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی برادری ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اجتماعی جو کام کر رہی ہے وہ کیسے کر رہی ہے؟ آپ نے تو ساری چیزوں کو دیکھا ہوا ہے، ایک پلیٹ فارم سے، میڈیا کے پلیٹ فارم سے بھی اور ساری دوستی کے حوالے سے بھی، تو کیا ہڈل سے کیا پریشانی ہے کہ ایک کیوں نہیں ہو پا رہی صحیح؟ ایک ہو کیوں نہیں پا رہی ہے کیا نہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک انسانی فطرت ہے اور عمل بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے میں بھی متفق ہوں، یا اب مفتی صاحب یا عالم صاحب جو ہمارے یہ سمجھ رہے ہیں ان کو میں فالو کروں، یا یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو بھی میں فالو کرنے لگوں۔ تو اسی طرح یہ ہمارے جو سوشل کام، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سوشل کام کس حد تک ہو رہے ہیں ہمارے برادری، بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہیں بھی، میں پچھلے پروگرام میں بھی شاید ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ اگر کہیں کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ کا کوئی کام ہے تو وہاں اس کے پیچھے ضرور میمن ہو، اور جتنے ادارے ہمارے ہیں، آپ چاہے قطیانہ برادری سے ہو یا دوسرے کہیں بھی، کوئی بھی ہماری برادری کے لے لیں، آپ بھی ماشاءاللہ ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے میمن فیڈریشن میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، کہ جو کام ایجوکیشن میں، جو ہیلتھ کے شعبوں میں میمن برادری کا کام ہے، وہ کہیں کسی جگہ آپ کو ایسے مثال نہیں ملے گی۔ ہمارے ایک کرم فرما ہے یاسین ملک صاحب، وہ بہت بڑے فلنتھراپسٹ ہیں، اور میری ان سے ماشاءاللہ مدینے بھی ملاقات ہوئی کچھ عرصے پہلے۔ اچھا، وہ ویسے بھی میری کانٹیکٹ میں بھی رہتے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی طبیعت بھی ناساز ہے آج کل،
تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ تو ایک قطرہ ہے، ایک عصر اثیر ہے، جو میمن قوم کر رہی ہے وہ جو ہے نا اس تک میرا پہنچنا بہت مشکل ہے، جبکہ وہ بہت بڑے فلانتھراپسٹ ہیں۔ تو آپ دیکھیں جتنے ہمارے میمن فیڈریشن میں ایجوکیشن کے جو کورس ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں 2-2 لاکھ روپے کے کورس ہیں اور 8,000 روپے 10,000 روپے مہینے پہ لوگ آ کے یہاں کر رہے ہیں، اور 2-4 نہیں بلکہ سینکڑوں بچے نکل کے ایسے آپ دیکھ لیں میمن فیڈریشن یا میمن فاؤنڈیشن دیکھ لیں، لاکھوں بچیاں اب تک نکل چکی ہیں۔ بالکل یہ محمد علی رنگول والا صاحب اللہ ان کو غریق نعمت کرے، بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے لمبی ان کی سوچ تھی اور کافی ان کو وسیع ویژن تھا، تو وہ یہی کہتے تھے کہ آج نہیں تو کل یہاں سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ آپ تاریخ اس کو یاد رکھیں گے۔ تو لیکن دیکھیں میمن قوم کا اپنا بڑا کردار ہے سماجی خدمت میں، صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں۔ ابھی ایک اسکول چلا رہے ہیں کسی علاقے میں کراچی کے، تو ان کے بعد اتنا کام ہے، تو سوچیں آپ بڑے بڑے جو اسکول ہیں، عائشہ بھوانی اسکول ہے اور بہت سارے آپ سینکڑوں اسکول دیکھ لیں، سینکڑوں ہاسپٹل دیکھ لیں، جہاں کام ہو رہا ہے وہ میمنوں کا ہی کام ہے۔ کیا بات۔ اچھا میں کیا کہتے ہیں آپ سے آخری کے وہ سینٹینس لینا چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل آخری اینڈ کی پوزیشن کے اوپر ہے، کوئی ایسا جملہ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا ایک ایسا پیغام جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ تھوڑی سی میں اس سے پہلے جو جملہ کہوں بات جاوید صاحب کے آگے بڑھاؤں گا کہ ہماری تو خیر کتیانہ میں مومن انجمن ہے، میں اس کے توسط سے کتیانہ میمن ایسوسی ایشن کی جو کام ہے اس کو بھی میں کرنا چاہوں۔ ہمارے جو حاجی سمد پردیسی ہیں انہوں نے جو ہے اس قوم کے لیے کام کیا، ہاؤسنگ کو جو انہوں نے پروجیکٹ دی، بہت 98 میں تقریباً کتنی فیملیز کو، مجھے یہ فگرز یاد نہیں آ رہی ہیں، اس میں میں بھی تھا، ان کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا، جہاں سے نوآباد جو ہے جہاں سے مختلف بہت پوسٹ علاقہ اس میں ہے، تو ان کو وہاں سے نکالا فیملی کو، نہیں یہ میمن کمیونٹی میں آ جائے تو اچھا ہے۔ دور دراز لوگ رہتے تھے لیاقت آباد میں، اورنگی ٹاؤن میں، وہاں سے لوگوں کو نکالا۔ اس طرح حاجی عثمان پردیسی صاحب ہیں، ان کا ویژن یہ ہے کہ بچہ پڑھے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے سوال دے، میں نے کہا بچہ پڑھنے کے لیے انہوں نے یہ اسکیم نکالی کہ جو بچہ افورڈیبل نہیں ہے یا اپنی فیملی کی وجہ سے وہ صرف فوکس کر رہا ہے کہ میں کماؤں اور میں تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا، انہوں نے یہ کہا کہ جتنا آپ کماتے ہو اتنا ہم آپ کو دیں گے، آپ پڑھائی کرو۔ اور ہمارے آصف فینسی صاحب جو چلا رہے ہیں ہائر ایجوکیشن جو محکمہ چلا رہے ہیں، اس سے آپ امیج نہیں کر سکتے، جو بچہ گڈ گفٹیڈ ہے یا پڑھنا چاہتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ACCA نہیں کر رہا، CA نہیں کر رہا کہ اس کی جو مہنگائی جو ہے، جو اس کی کوسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے اس کو یہ کیا کہ بھائی آپ ہمارے پاس آئیں، ہم ہائر ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ آپ کو دیں گے، آپ پڑھیں۔ اور وہاں سے ڈاکٹرز بھی نکلے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی نکلے ہیں۔ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹ یا ایک ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں کہ پوری فیملی کے لیے جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ کوئی آخری ایک جملہ چاہوں گا پیغام رمضان کے توسط سے جو ہمارے وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ پڑھائی کی طرف توجہ دیں اور جو ہماری کوشش ہیں ان کو رنگ میں لائیں، تاکہ ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں ان کا بھی ہمارا اگر ساتھ ہو، بچوں کا بھی، کہ وہ پڑھائی کی طرف توجہ دیں اور جو ہے اس سے جو ہے جو میڈیا جو بیماری لگی ہوئی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کریں اور توجہ دیں۔ میں ایک جملہ جو ہمیشہ کہتا ہوں، بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ میں نے کہا میٹرک کے بعد آپ کے پاس صرف 4 سے 6 سال ہے، آپ سمجھ لو یہ قید و تنہائی میں آپ گزارو گے، اس کے بعد ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ہمیشہ یہ اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں یہ جو پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے نا وہ 6 سال لیتی ہے، 6 سال میں اگر آپ نے وہ اس کو گزار لیے تو آپ چارٹرڈ اکاؤنٹ بنیں گے، ڈاکٹرز بنیں گے، انجینئر بنیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ میں یہ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم کی طرف راغب کرے۔ سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل رفیق بھائی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ بچے انٹرسٹ لیں اور ہمارے جو اسپیشلی میمن کمیونٹی کے بچے ہیں جو کھیل کود میں اور اس میں زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں، وہ پڑھائی کی طرف زیادہ ہے، پڑھائی کی طرف زیادہ فوکس کریں۔ اور جو ہمارا ایم ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ہاسپٹل کے حوالے سے، اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو
ڈونرس ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کتیانہ آئی ہاسپٹل اور کتیانہ میمن اکیڈمی اس کو بنانے میں بہت سے لوگوں کا آتا ہے, لیکن میجر کنٹریبیوشن جو ہے وہ سمد پردیسی صاحب اور ان کی فیملی کا ہے. ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈونیشنس انہوں نے دیا, اور خود آتے تھے وہ اور دیکھتے تھے. آج کل وہ دیکھتے تھے کہ اسکول کا کام یا ہاسپٹل کا کام کہاں تک پہنچا, اور ہر جگہ ہر قدم پہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی. آج کل ان کی طبیعت بھی ناساز ہے, آپ سب سے گزارش کو کہ ان کی صحت دے. عثمان پردیسی صاحب کے لیے حاجی سمد پردیسی صاحب اور سلیم پردیسی صاحب دونوں کی طبیعت اس وقت ناساز ہے. دونوں بہت بڑے ہمارے سوشل ورکر اور سینئرس ہیں, بزرگ ہیں ہمارے. بہت شکریہ رفیق صاحب, بہت شکریہ سکندر صاحب. آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے تھے, اور ہمارے کرم فرماؤں کے اندر ہمارے جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور سپورٹ کیا ہوا. اب گھر بنانا ہوا آسان, ایک دفعہ لگائیں, پر اب گھر بنانا ہوا آسان ایک دفعہ لگائیں پھر مسائل کو بھول جائیں. 10 سالہ گارنٹی کے ساتھ سینیٹری ویئر کی دنیا میں ایک معتبر نام ڈیڈ سینیٹری ویئر. آپ کی طرز زندگی کو جدید اور باسہولت بنائے. 10 سالہ گارنٹی کے ساتھ پاکستان سیرامکس انڈسٹری, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہوا ہے. اور تعمیرات کی دنیا میں ایک بہترین نام, کیونکہ ہم دیواریں نہیں بناتے بلکہ آپ کے خوابوں کو مضبوط بنیاد فراہم کرتے. حمزہ ریزیڈنسی, نعیم دھانانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. علم کی ترویج, بہترین معیار, ایک بھروسے کا نام, کتاب بینی اور اشاعت کی دنیا میں ایک معتبر نام, الغابہ پبلشر. اعتماد اور خدمت کا سفر آپ کے سفر کو آسان اور آرام دہ بنائے. ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں آپ کے سفر کو آرام دہ کرنے کے لیے. ریاض ٹریول اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ. اسی طرح تالو ایسوسیٹ, بہترین رہنمائی, اعتماد کا نام, گروپ آف کمپنیز تالو ایسوسیٹ. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارے معزز مہمانوں کے لیے کچھ تحائف بھیجے. کس نے بھیجے؟ ایکٹیو کنولا آئل کی طرف سے ہمارے پاس تحفے آئے, اور ڈیل سینیٹری ویئر کی طرف سے ہمارے کچھ ہمارے مہمانوں کے لیے, کچھ ہمارے ایک ثنا خواں ہیں اور ایک ہمارے مہمان جاوید بھائی بھی, ان کے لیے تحفے بھیجے گئے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ اب 2 یا 4 اشعار جو ہے آخری کے دعائی کلمات کے, اور پھر اس کے بعد مفتی صاحب سے دعا کی درخواست. اور خاص طور پہ سمد پردیسی اور اس دنیا فانی سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے والد والدہ یاسمین کے, ہمارے عزیز و قریب رشتہ دار, ان سب کے لیے, کیونکہ مغفرت کا عشرہ, اور اس کے اندر ہم چاہیں گے کہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت ہو جائے, اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پائیں. جی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم. یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یہ وہ پہر ہے جب تیری رحمت پہلے آسمان پر آ کر پکارتی, کوئی ہے جو مجھ سے مانگے, ہم تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. آمین. اے اللہ حضور کے وسیلے سے یا اللہ ہماری جائز مرادوں کو رحمتوں کے ساتھ قبول فرما. اے اللہ اے رحیم رب, یہاں تیرے پیارے پیارے بندے موجود ہیں یا اللہ ان حضرات, ان میری بہنوں کے یا اللہ جو بھی عزیز و اقارب اس دنیا میں نہیں رہے, یا اللہ
جو اس کار خیر میں، اس ٹرانسمیشن میں اچھی گفتگو کے ساتھ کسی طرح بھی شامل ہے، یا اللہ تمام کے، یا اللہ جتنے بھی ازواقار دنیا میں نہیں رہے تمام کو اس کا ثواب عطا فرما، یا اللہ بالخصوص کچھ لوگ بیمار ہیں جن کا نام ابھی ہمارے سلیم بھائی نے لیا، یا اللہ غوث اعظم کے صدقے ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی کامرانی عطا فرما، اپنی رحمت کا نزول فرما، یا اللہ اپنی خاص کرم فرما، بقیہ آنے والے دنوں میں یا اللہ رمضان کی قدر اور کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شرح مغفرت ہم سب کی مغفرت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت اللہ۔